बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ अशफाक के साथ सत्ती हैं। और अशफाक जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा आपका कल का दिन? मैंने आपसे जो ये हाल पूछे है ना, इसके पीछे एक बड़ी वजह है। वजह ये है कि कल जो हुआ है। क्या हुआ? कल जो हुआ है टीम का जो कल हुआ है उसके बारे में आपसे जानना चाह रही हूँ। एक्चुअली मेरा मतलब ही यही था। हाँ, लेकिन लोग सुनते नहीं है, समझते नहीं है, हाँ, है ना? लेकिन ये जो कल हुआ है, क्यों हमारे खिलाफ जो इतने रिकॉर्ड बनते हैं वो हमारे खिलाफ क्यों बनते हैं? हम क्यों नहीं रिकॉर्ड बनाने? मुझे खुशी हुई कि आपने तने तनहा ये मनाज़र देखे और फेस किया, लेकिन जब आप यहाँ पर थी उस दौरान इतना कुछ नहीं हुआ था। बाद अज़ां ज़्यादा तबाही हुई। पूरे कल के दिन की पूरे कल की मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा। जस्ट अबाउट दिस शो। और आप ये सोचिए कि हम एक जानिब ये कहते हैं, सोचें अगर फ़र्ज़ करें कि मैं तर्जुमानी कर रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की और मैं वहाँ पर बैठ के कह रहा हूँ, देखें जी ये बैटिंग पैराडाइज थी, ये पिच उन्होंने ऐसे बनाई और ये सारा जी हमारी टीम के बॉलर्स का कसूर नहीं है, विकेट ऐसी थी। और उसके बाद जब हम बैटिंग करने आए और 80 पे 6 विकेटें गिर जाएं मतलब तो क्या जब हम कॉमेडी बैटिंग करने आते हैं तो पिच जो है उसके तेवर बदल जाते हैं, पिच का मिजाज बदल जाता है, मौसम का मिजाज। हाँ, मतलब वही पिच है जिस पे इंग्लैंड ने 800 से ज्यादा स्कोर कर दिया। कि हमारे जो सेंचुरियन थे अब्दुल्ला शफीक साहब, वो पहली विकेट जो है ना, जो इन्होंने सेंचुरी बनाई थी, उसके बाद इस इनिंग्स में जिस तरह से वो आउट हुए पहली गेंद खेलते हुए, प्लीज आई मिस दैट। और ये अब इनिंग की शिकस्त का खतरा मंडला रहा है। बाबर आजम ने कितने बनाए, मुझे ये बताएं। बाबर आजम को भी हम देख लेते हैं कि उनके क्या कारनामे रहे। बाबर हो, साइम हो, सऊद शकील हो, और किस किस की बात करें, शान मसूद, रिजवान। अच्छा ये कोई भी हमारा जो ये खिलाड़ी है ये चल ना सका। और अच्छा, बाबर के आउट होने पे देखें सदफ, उन्होंने कोई इतना सेलिब्रेट भी नहीं किया, बिकॉज कोई बड़ी विकेट होती है तो सेलिब्रेशंस होती है, लेकिन बाबर आजम हमारे एक बड़े सुपरस्टार हैं माशाल्लाह से, बैटिंग में उनका एक नाम है, लेकिन जिस तरीके से वो चीपली अपनी विकेट गंवा देते हैं, यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। और मैं हैरान हूँ कि कहीं ये विकेट मिली हुई तो नहीं है, पिच मिली हुई तो नहीं थी इनसे। मे बी पिच मिली, ये मैंने पहली बार इस तरह सुनी है क्रिकेट में कि पिच मिली हुई। लेकिन सिचुएशन क्या रही, अब हम अगर आपको एक एक करके बताएंगे तो आपका दिल ज़्यादा दुखेगा, तो हमने आपके लिए एक पैकेज बना दिया है, उसमें देख लें। तो बाबर ने पूरे 5 रन्स बनाए, पूरे 5 रन्स। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कितने कैजुअली ना वो जिस तरह से एज देते हैं, हाँ। और उसके बाद हैरान होकर इधर उधर देखते हुए जाते हैं कि यार ये कैसे हुआ। तो एक तो इंटेंट होती है ना आपकी शॉट खेलने की, जेन्युइन हो कि उन्हें अंदाजा ना हो कि कैसे हुआ। ओह यस, मुल्तान जैसी विकेट पे मैं आपको कह रहा हूँ, आप माने ना माने, ये जो आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना कि पहले दिन ही मैच खत्म हो जाएगा, इंग्लैंड ने पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ आके इनिंग्स में 800 रन बना लिए, भाई सब कुछ हो गया, ठीक है। अब जहाँ पर वो कहते हैं अपने ही गिराते हैं नशीमन पे बिजलियाँ, अब अचानक सडनली विकेट जो है वो ऐसे हमारी टाइम पे परफॉर्म करना शुरू कर देगी। जब हमें पता है कि इंग्लिश की 3rd ईयर बॉलिंग लाइनअप आया हुआ है, तो विकेट ने सोचा होगा कि परदेसियों के साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए। और हमारे जो कैप्टन है शान मसूद, उनको 2 बार मौके मिले मगर वो इससे फ़ायदा नहीं उठा सके। मतलब तो शरीफ आदमी हुए, 2 बार मतलब ऐसी सिचुएशन बनी कि वो आउट हो सकते थे, बट स्टिल। और उसके बाद मोहम्मद रिजवान 10 रन। तो ये माशाल्लाह से हमारा स्कोर कार्ड है हमारी टीम का। और आज का जी क्रूशल टाइम, और क्रूशल टाइम सिर्फ लंच तक ही है, इसमें आज की शानदार परफॉर्मेंस पर हम जो दावत दे रहे हैं, हमारे साथ एक तो तौसीफ अहमद साहब स्पेशल गेस्ट भी हमारे साथ, और हमारे साथ शाहिद हाशमी साहब भी होंगे माशाल्लाह से, जो कि इस वक्त मुल्तान में ही मौजूद हैं। और उसके साथ साथ एक शख्सियत जिनको हम अमूमन जगा कर उनसे अलग फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं, आज हमने उनको खुसूसी दावत दी, गाड़ी भेज के बुलवाया स्टूडियो जगा के, हम स्टूडियो लेकर आ गए। नजीबुल हसनैन साहब, व्हाई आर यू स्माइलिंग? गुड मॉर्निंग। क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप? मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि आप हमारे हसीन चेहरे देख। नहीं, मैं वो तो है ही जाहिर है, लेकिन मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि आप लोगों की हिम्मत है कि इस मैच पे बात भी कर रहे हैं। और आप स्टूडियो आ गए इस मैच। मैं तो सोचा था कोई और बात करेंगे। तो नजीब, यही पिच जिस पे इंग्लैंड 800 से ऊपर रन बना जाए, और हमारी टीम की आप परफॉर्मेंस देखें, 5 विकेट मिली हुई थी उनसे। मैं आपको बड़े मजे की एक बात बताऊं कि जब पहले दिन पाकिस्तान स्कोर कर रहा था और बड़ा अच्छा चल रहा था, 220, कोई एक खिलाड़ी आउट था, तो मेरा 9 साल का बेटा कह रहा है कि अगर यहाँ इंग्लैंड होता तो 500 रन होते। तो इतनी प्रिडिक्टेबल है पाकिस्तान टीम के पास। एक टैग होता था ना कि अनप्रिडिक्टेबल, कभी भी कुछ भी कर सकती है। अब ये इतनी ही प्रिडिक्टेबल है कि इतनी ज्यादा खराब खेल रही है कि सबको पता है कि क्या होना है। देखिए, ये पिच बनाई थी
کہ ہم ہارے نہ, ڈرا کریں. سیریسلی اس پچ کا کیا مقصد تھا؟ کوئی سارے فارمر کرکٹرز اس کو کوئی گریو یارڈ کہہ رہا ہے, کوئی سڑک کہہ رہا ہے, کوئی ہائی وے کہہ رہا ہے, صحیح ہے. تو وہ بنانے کا پرپس یہ تھا کہ آپ ہارے نہیں. بنگلہ دیش سے ہارنے کے بعد اس سچویشن میں آ گئے تھے. یہ صرف پاکستان ٹیم ہے جو ایک 100% ڈرا کو ہار میں تبدیل کر سکتی ہے. اچھا جی, شاہد بھائی آپ سے ذرا یہ جاننا چاہیں گے بھائی کہ یہ ذرا فرمائیے کہ یہ آخر کیا ماجرا ہے. میں تو اب ظاہر ہے کہ اپنے پلیئرز کو قصوروار میں ہی کہتا ہوں کہ جب کوئی بڑی وکٹ گرتی ہے, مثال کے طور پر جو روٹ آؤٹ ہوں یا وراٹ کوہلی آؤٹ ہوں یا اور دنیا کے ایسے سپر سٹارز کے نام لیں, تو بھائی سیلیبریشن ہی الگ ہوتی ہے. یہاں پر بابر اعظم ہمارا نمبر 1 بیٹسمین وہ آؤٹ ہو کے جا رہا ہے. میرا سارا دکھ باقی چیزوں پہ نہیں ہے, اس پہ, اور جیسے کیجولی انہوں نے سیلیبریٹ کیا, کیا مذاق ہے؟ کیوں اتنا لائٹلی لیا آؤٹ ہونے کے بعد؟ بالکل ایسا ہی ہے. ان کو شاید توقع تھی کہ ہم آؤٹ کر لیں گے. دراصل دونوں ٹیموں میں ہوم ورک کا بڑا واضح فرق ہے. سری لنکا نے 6 اننگز میں ہیری بروک کو صرف 50 بنانے دیا. وہ صرف 5ویں اسٹمپ پہ 6ٹھے اسٹمپ پہ بالنگ کر رہے تھے. وہ فرسٹریٹ ہو کے آؤٹ ہو رہا تھا. ہم مڈل میں اسے بالنگ کرا رہے ہیں, لیفٹ پہ بالنگ کرا رہے ہیں. اس نے 317 رن چوتھے ٹیسٹ میں 4تھی سینچری پاکستان کے خلاف بنا دی. 700 سے زیادہ رن ہو گئے اس کے 4 ٹیسٹ میچوں میں پاکستان کے خلاف. ہوم ورک نہیں تھا. دوسرا ہوم ورک ہمیں پتا ہونا چاہیے تھا کہ چوتھے دن اور 5ویں دن تھوڑی سی پچ میں ویریبل باؤنس ہوگا, تھوڑی سی اسپن ہوگا. اس پچ میں کوئی صاف نہیں ہے, نہ کوئی ویریبل باؤنس ہے نہ کوئی اسپن ہے. صرف 267 رنز کی لیڈ کا خوف تھا جو پاکستانی بیٹسمینوں کو آؤٹ کر گیا. عبداللہ شفیق 2 قدم آگے جاتے ہیں, 4 قدم پیچھے آتے ہیں. سینچری بنانے والا آدمی پلیئر اس طرح کھیلے گا, سیدھی سی بال پہ وہ بولڈ ہو گئے. خوف تھا ان کے دل میں. اور میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ خوف میں وہ کھیلنے گیا, اور جس طریقے سے ان کے سٹمپس وہ کارٹ ویل کرتے ہوئے گئے, بالر کے لیے کیا خوبصورت سائڈ تھی, وہ بھی ملتان کی وکٹ پہ. بہت کنفیوز تھے وہ, بہت کنفیوز تھے. اور ایک ٹیم نے بڑا ہوم ورک کیا ہے. بابر اعظم کو انہوں نے آف سائڈ کی آف اسٹمپ کے اوپر بال کرائی ہے, جیسے جارج ہیزل وڈ کراتا ہے ویسی بال کرائی, اور انہوں نے بابر اعظم کو آؤٹ کر لیا. انہیں پتا تھا کہ ہم اس کو اس طرح آؤٹ کریں گے, اور اسی لیے انہوں نے سیلیبریٹ کیا. چلیں توصیف صاحب کی طرف چلتے ہیں. توصیف صاحب آپ کیا تبصرہ کیجیے گا, سوال میں کیا پوچھوں, جو ہم نے پرفارمنس دی ہے اسی پچ پر آپ ڈبل سینچری ٹرپل سینچری بھی دیکھ رہے ہیں, اور جب ہماری باری آتی ہے تو 10 رن 5 رن, اور یہ وہ کھلاڑی ہیں بابر اور رضوان جن کی رینکنگ دیکھ لیں, جن کی تھرو آؤٹ جو ہے وہ آپ جس طریقے سے انہیں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے وہ دیکھ لیں آپ. ویسے تو آپ کو عادی ہو جانا چاہیے اس چیز کا, اور ہم پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ پرابلم ہوئی, اور وہ بار بار دہرانے کا فائدہ نہیں. پرٹیکولر اس میچ کی اگر ہم بات کریں, دیکھیے اپروچ کا صاف پتہ چلتا ہے اپروچ کیا ہے, اور ہم نے اپنی اپروچ دیکھی, ٹاس جیتے ہم بہت اچھا. جو باتیں نجیب اور شاہد بھائی کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے, کہ کچھ پرابلمز ایسی آ رہی تھی, پلیئروں سے رنس نہیں ہو رہے تھے, تو وہ ایسی فلیٹ پچ بنا دی. اور فلیٹ پچ ظاہر ملتان کی ہوتی بھی ہے, بٹ اس میں میں بھی یہ کہہ رہا تھا کہ بالکل تھوڑا سا بیٹنگ ہونی چاہیے. اتنی گراس کی ہمیں عادت نہیں ہے, ہمیں تھوڑی فلیٹ ہونی چاہیے, بٹ ایسی ہو کہ تیسرے دن اور چوتھے دن میں جا کے ہلکا ٹرن ہونا شروع ہو جائے اور جو فائدہ ہو. مگر ہم نے جو اپنی ٹیم بھی کھلائی وہ بھی ماشاءاللہ ایک اسپنر سے ہم گئے, اور جو ہے وہ آپ نے دیکھ لیا دوسری ٹیمیں 2 اسپنر کھلا رہی ہیں, 3 فاسٹ بالر کھلا رہی ہیں. اسٹریٹجی کا پلان وہ فقدان, اور جو اپروچ میں آنیسٹلی کہوں کہ شان نے بڑی اچھی بیٹنگ کی جو آج کے دور میں ہو رہی ہے, اور پھر بابر آغا نے جو ہے وہ بیٹنگ کی, اس کی نتیجے میں ہم کہاں پہنچ گئے. ہاں انفارچونیٹلی جو ہمارے کھبے وائس کپتان صاحب ہیں انہوں نے بہت ہی خراب بیٹنگ کی ہے اس پچ کے اوپر, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم ریسٹرکٹ ہو گئے 550 یا 500 رن. تو ورنہ ہمیں بھی 650 تو ہر حال میں کرنا ہی چاہیے. سعود شکیل کی بات کر رہا ہوں. پر دیکھیے ان کا اپروچ کی جو میں بات کر رہا ہوں, ان کی اپروچ آپ نے خود دیکھی کہ انہوں نے کیا کرنا. پہلے تو ٹھیک ہے, اور اس پچ پہ پتا تھا کہ ویئر اینڈ ٹیئر ہوگی, جس کی بات ابھی ہم کر رہے ہیں, جو جس پہ عبداللہ شفیق آؤٹ ہوئے, نیچے بھی رہا بال کو, اور سب کو یہ ہونا تھا. بٹ آپ نے اتنے رنز ان کو کروا دیے, اور ایمان کی بات ہے سچ بولوں کہ میں نے اتنی برسٹ
کرکٹ اور اس سے ورسٹ جو ہے نا کپتانی. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا, آپ رن تو پڑھوا دیے, چلیں سب کو ہی پڑھے ویسے تو, شاہین کو پڑھے, نسیم کو پڑھے, اور میں یہاں پر کسی کو جج نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن جو ابرار کے ساتھ, آپ چونکہ اسپنر بھی ہیں تو آپ بہتر سمجھتے ہیں, جو اس کے ساتھ حشر رہا, تو اس کی جگہ اگر میں بھی ہوتا تو مجھے بھی بخار ہو جاتا. آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ واقعتاً بیمار ہوا ہوگا, لیکن کیا اس کے ساتھ ہوا, اسی انگلش ٹیم کے خلاف 10 وکٹیں لی تھیں, اسی انگلش ٹیم نے یہ حشر کر دیا, یہ کیا ہوا ابرار کو اچانک؟ تھوڑی سی ڈفرینٹ پیچ تھی اس پنڈی کے حساب سے جو ہم کھیل رہے تھے, لیکن وہ بات اصل نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ آیا ہم تو جج کر سکتے ہیں کہ آپ کتنے فٹ ہیں اور کتنے فٹ نہیں ہیں. ہم نے خود دیکھا کہ وہ جب باؤنڈری لائن سے تھرو کرتے تھے ان کا آرم ٹھیک نہیں, اور ظاہر ہے وہ لیگ اسپن بھی کرتے ہیں اور آف اسپن بھی کرتے ہیں, وہ جو ایک میجک جسے کہتے ہیں. تو آئی تھنک وہ جب لیگ اسپن کریں گے تو ڈیفینیٹلی, یا آف اسپن کریں گے تو ان کی آرم میں جو ہے فرق پڑنا ہی ہے. تو فلی فٹ نہیں تھے, 12 انہیں کھلانا اسی وجہ سے تھا کہ انہوں نے 2022 میں جو ہے وہ, اور ہم اتنا کہہ رہے تھے, میڈیا پہ بھی اتنا کہا جا رہا تھا. لیکن دیکھیے 11 کی ٹیم, ستی صاحب 11 کی ٹیم ہی آپ نے خراب کیا, ٹھیک ہے, آپ نے کر دیا جو. اور دوسرے اب آپ دیکھیں وہ آف اسپنر سے بولنگ کرا رہے ہیں, اور وہ جو ان کے لیفٹ آرم اسپنر ہے وہ ان کو بہت کم بولنگ کرا ہے انہوں نے, اور آتے ہی انہوں نے وکٹ بھی لے لیتے تھے. تو اپروچ کا مطلب اور ایک جو پلان کیا ہوا ہے وہ صاف نظر آ رہا تھا. بیٹسمینوں کا ان کا پلان سب کے سامنے ہے کہ انہوں نے کیا کیا. انہوں نے پہلے دیکھا سارا کچھ, ٹھیک ہے, کیچز بھی چھوٹتے ہیں سب, لیکن اس کے بعد اب مجھے کل سے تو یہ اندازہ ہو گیا تھا, یعنی پرسوں ہی ہو گیا تھا کہ یہ اگر کہیں لمبا کھیل گئے پھر انہوں نے تیز بیٹنگ کرنی. تو نجیب, میں بیسکلی نجیب یہ بتائیے گا, ابھی توصیف بھائی کہہ رہے تھے وہ تیسرا چوتھا دن, چوتھا پانچواں دن اسپیشلی, تو اس میں بال ٹرن ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ ٹرن بھی ہوتا, انہوں نے پہلی اننگز میں 800 کر لیے تو وہ بھی ہم نے ہی بھگتنا تھا, یعنی کہ دونوں دفعہ ہماری بیٹنگ آتی تب بھی ہم نے پہلی دفعہ بڑی سمپل سی بات ہے. 2 چیزیں, ابھی صدف نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ دونوں پلیئرز جو ہیں ان کو ہم بڑا سیلیبریٹ کرتے ہیں, تو ہمیں ایک تو پہلے میڈیوکر پلیئرز کو وقت سے پہلے بہت بڑا سٹار بنانا نہیں چاہیے, یہ ہماری غلطی ہے. ہم نے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیا. حقیقت یہی ہے کہ آپ وہ کرائیے چیمپئنز کپ اور وہاں آپس میں کھیلیے اور اس میں کیجیے 150 اور اس میں خوش ہوئیے, کیونکہ آپ کا سٹینڈرڈ ابھی یہ ہے. اور میں کوئی فالس ہوپ نہیں دینا چاہتا, ابھی بہت سالوں تک پاکستان کی کرکٹ کا سٹینڈرڈ یہی رہے گا. یہ جو 4-5 سالوں میں ہوا ہے ہمارے ساتھ, جو پلیئر پاور بنی ہے, بورڈ ویک ہوتا رہا ہے. اب ایک ایکسکیوز یہ بھی آئے گا کیونکہ اوپر سے اتنی تبدیلیاں ہوئی, چیئرمین اتنے بدلے. بھائی یہ پروفیشنل کرکٹر ہیں, چیئرمین اور کیا کریں, یہ اپنی پرفارمنس تو دینا. ان کو یہ اپنے سینٹرل کانٹریکٹ کے لیے تو بڑا ڈکٹیٹ کراتے ہیں, پرفارمنس کہاں ہے. نہیں مجھے ایک بات بتائیں نا کہ وکٹ ایسی بنا دی, پچ ایسی بنا دی شاہد ہاشمی صاحب, اب کہ اس پہ ڈرا ہی کریں, ہارے نا تو اور کیا کر کے دیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ہور ساڑھے لائق کوئی خدمت, اور کیا کریں, تب بھی آپ نہیں جیت پا رہے یا ڈرا نہیں کر پا رہے. دیکھیں انگلینڈ والے اگر آپ ان کو بہت مشکل پچ دیں گے تو وہ پچ پہ گھبرائیں گے. جب آپ اس طرح کی فلیٹ پچ دیں گے تو وہ ایکویشن سے پچ کو نکال دیتے ہیں. 823 رنز بنائے انہوں نے 149 اوورز میں, اور ہم نے 556 رنز بنائے تھے 149 اوور میں. انہوں نے 150 میں بنائے, ہم نے 149 میں. ایک اوور کے فرق میں 270 رنز کا فرق ثابت کر دیا. تو وہ پچ کو ایکویشن سے نکال دیتے ہیں لمبا اسکور کر کے. اگر ان کو پہلے بیٹنگ ملتی وہ اسی طرح 700-750 رن بناتے اور پاکستان کو 2 اننگز میں آؤٹ کرتے. تو توصیف صاحب, آپ جیسے اپروچ کی بات کر رہے تھے نجیب, دس از دا اپروچ, اور یہ ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ وہ ایگریسو کھیلیں گے, وہ ڈیفینسو نہیں کھیلیں گے. ہماری اسٹریٹجی کیا تھی؟ مطلب کمال یہ ہے کہ 2022 میں یہی تماشا پہلے ہو چکا ہے. وہ پہلی ٹیم تھے جنہوں نے پاکستان میں آ کے ہم کو وائٹ واش کیا. اس بار ہم نے سوچا تھا کہ کوئی دوسری تیاری ہوگی, کچھ بھی نہیں, کوئی پلاننگ نہیں, کوئی ہوم ورک نہیں. آپ کے بالرز میں جان ہی نہیں ہے. بات یہ ہے, میں بار بار کہتا ہوں, ایک 21 سال کا, ایک 24 سال کا, یہ ہمیں ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں. فٹنس کے حوالے سے لوڈ مینجمنٹ, یہ خاص طور پر نسیم شاہ کی کچھ امیجز گردش کر رہے تھے, اور پھر فٹنس کے حوالے سے اور کچھ تصویریں زوم کر کے, بابر کی بھی کچھ تصویریں, کیا وہ فوج تھیں یا واقعی ان میں صداقت ہے؟ شاہد صاحب کچھ بتا رہے تھے, میں چاہوں گا دوبارہ بتائیں کہ وہ نسیم شاہ سے جو اوور کرانے کی بات ہو رہی تھی. شاہد صاحب دیکھیں, جب آپ اس طرح کی پچز بنائیں گے تو نہ صرف ان کے بالر اسٹرگل کریں گے, آپ کے بالر بھی اسٹرگل کریں گے. شاہین شاہ افریدی, نسیم شاہ, عامر جمال,
خرم شہزاد، میر حمزہ، یہ سب اسٹرگل کرتے رہے ان پچوں پر. اگر آپ لائیولی پچ بناتے، گراس کی پچ بناتے تو پاکستانی بالر بھی آؤٹ کرتے، ان کے بالر بھی آؤٹ کرتے، ہم ہار جاتے 3 دن میں. ان کے تو کمی کر رہے ہیں سیکھتے تو آگے ہمیں ساؤتھ افریقہ کا ٹور کرنا ہے. لیکن آپ جس طرح نجیب نے کہا 2-2.5 سال آپ کو سکون سے انتظار کرنا پڑے گا. ٹیم اسی طرح ٹیسٹ میچ آتی رہے گی. لیکن آپ کو ٹیسٹ کی ٹیم بنانی ہے تو ان تمام کھلاڑیوں کو وائٹ بال کی جو انٹرسٹڈ ہیں، جو لیگ کھیلنے کے انٹرسٹڈ ہیں، انہیں آپ کہیں کہ جائیں آپ لیگ کھیلیں، نئے لڑکے لے کے آئیں، آپ کے پاس اچھا خاصا ٹیلنٹ ہے، ان سے آپ ٹیسٹ. لیکن شاہد بھائی مجھے یہ بتائیں کہ ان کے پلیئرز میں آئی ایم شیور کہ ایج ڈفرینس ہوگا. ہمارے پلیئرز ینگ ہیں. جب آپ اس ینگ ماشاءاللہ ایج میں ہوتے ہیں تو آپ کی باڈی پہ ویئر اینڈ ٹیئر کمپیریٹیولی کم ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ وہ یہاں کھیلنے آئے تھے، ہم یہیں پیدا ہوئے تھے، یہ لوگ اسی پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں. وہ آ کے دوسری اننگز میں آپ کی 6 وکٹیں 80. جی ان کی ہم وہ کیا تھا وہ موسم کے حوالے سے ہم 26 پہ یہاں اے سی چلاتے ہیں، وہاں 26 پہ گرمی ڈکلیئر ہو جاتی ہے. بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے بالر بھی اسٹرگل کرتے ہیں، 6 وکٹیں گرا دی انہوں نے ہماری 80 پہ. دوسری اننگز میں پہلی اننگز میں وہ بھی نہیں گرا پائے، دوسری اننگز میں گرائی. اور وہ دوسری اننگز میں اگر انگلینڈ کو 267 رنز کا خسارہ ہوتا وہ آرام سے آ کے سکون سے کھیلتے. ہمارے بیٹسمین ڈر اور خوف کی وجہ سے 267 رن سے خوف تھے. اور ہماری 5 اننگز پچھلی جو سیکنڈ اننگز میں ہم بیٹنگ کر رہے ہیں، ہمارا اسکور ہے 146، 172، 115، 237 اور 89. تو یہ تو پرانی کہانی چلی آ رہی ہے. ہمیں ڈر اور خوف جب تک ہوگا. اور ہمیں کرکٹ بورڈ نے اتنی بڑی غلطی کی کہ ہمیں انگلینڈ کی ٹیسٹ سیریز کی کوئی تیاری نہیں دی. یہی چیمپئنز کپ کے بجائے اگر آپ 4 روزہ میچ کھیل لیتے، 2-4 پلیئر انجرڈ ہو جاتے، آپ ان کو ہٹا دیتے، نئے پلیئر لے کے آتے، 4 روزہ میچ کھیلتے تو آج یہ صورتحال نہ ہو. تو توصیف صاحب اب ظاہر ہے 2025 میں چیمپئنز ٹرافی ہے. ہم اکثر و بیشتر یہ بہانہ بھی اکثر لے لیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی ٹیسٹ میں ہم اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں، ہم T20 اور ون ڈے، لیکن وہاں بھی ہماری پرفارمنس پچھلی جو سیریز ہوئی ہے، ٹورنامنٹ ہے، وہ ہمارے سامنے. کس طریقے سے اب مزید ٹیم کو بہتر کیا جائے گا؟ کوئی خامیوں کی ان کو آئیڈیا ہے؟ کہیں انہوں نے آئیڈینٹیفیکیشن کی ہے کہ بھائی ہم کہاں پر غلط جا رہے ہیں؟ دیکھیے پلان تو ڈیفینیٹلی اچھا بنائے یا برا بنائے، اب تک تو برائی بنا رہے. شاہد بھائی نے بات کی لائیولی پچ، تو بنگلہ دیش کے خلاف لائیولی پچ بنی تھی نا، لائیولی پچ بنی تھی کیا وہ ہمیں مار کے چلے گئے. تو آئی تھنک میرا خیال جو روٹ ہے نا اس کو پکڑ کے جڑ سے نکالیں، اور جو انسائڈ جو سارا کچھ ہو رہا ہے اس کو پکڑیں. اور میں تو بہت ہوپ فل تھا کہ یہ آئے ہیں چیئرمین صاحب، یہ کافی کچھ کریں گے، مگر ڈیسیجن تو کوئی بھی نہیں لے پائے. اب سلیکشن کمیٹی بن رہی ہے، نئی سلیکشن کمیٹی بن رہی ہے جو کہ ہمیشہ اسی طرح کی ہوتی ہے. اور دیکھتے ہیں عاقب صاحب بیٹھ کے ٹی وی پہ یہ تو کہتے رہے ہیں کہ کافی ٹائم کے جو سلیکٹر ایسوں کو ہی بناتے ہیں پی سی بی جو وہاں بات ہی نہ کر سکے. تو آپ بات کر کے دیکھ لیجیے، پہلے بھی آن کے رہے ہیں وہ پی سی بی میں، بالکل آئے لیکن اس سے پہلے وہ میرا خیال لاہور قلندر کو سے ریزائن کریں یا پھر کوئی ایسا کریں. اس لیے کہ اگر لاہور قلندر کے 2-3 پلیئر لے لیے تو پھر یہی ہوگا کہ آگے بھائی اس طرف جا رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں دیکھنی پڑے گی. انسائڈ ابھی بھی کچھ بھی کر لیں آپ، کھچڑی تو بہت ہے، کھچڑی تو بہت ہے، لیکن کیا ہو سکتا ہے نجیب؟ ایک تو وہ یاد ہے ہم وہ کھیلا کرتے، پتہ نہیں آپ نے وہ ٹرائی کیا نہیں، اسٹک کرکٹ یاد ہے؟ اس پہ بڑے میں بھی ایک اوور میں 6 چھکے پڑا، مزیدار یہاں سے کیس سے آپ کھیل لیتے، وہ والا منظر ہیری بروک نے وہ حال کیا. دوسرا یہ ہے کہ ایک جانب ہم انہی ینگسٹرز کی بات کر رہے ہیں، ماشاءاللہ یہ لیٹ 140s میں بال کرتے تھے. ہیری بروک اگر وہاں سے کھیل کے آ رہا ہے ایک ہفتہ پہلے مچل سٹارک کی 150 آڈ بالز، تو اس کو یہاں پر 130 کی بالز 135 کی بالز کھیل کے کیا دقت ہوگی، وہ بھی اس صورت میں کہ جب لائن اور لینتھ اور ڈسپلن بھی نہ ہو. اصل بات یہی ہے نا کہ آپ دیکھیں ان کے بالرز بھی اگر دیکھیں آپ، برائڈن کارز کا ڈیبیو ہوا ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں 48 فرسٹ کلاس میچز اس کے پیچھے ہیں. ایسا نہیں ہے ہماری طرح پی ایس ایل سے اٹھ کے نہیں آ جاتے کھلاڑی، ہمیں تو کوئی دکھتا ہے ہم فورن ٹیم میں لے لیتے ہیں. تو ان کو تو ٹیسٹ کی بالنگ ہی بیسکلی نہیں آ رہی.
اور جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ وہ کر رہے ہیں ہم نہیں کر رہے, وہ تو کمپیریزن ہی نہیں ہے نا. آپ کے تو ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں دوسری اننگ میں, تو آپ ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے. جو شاہد بھائی بات کر رہے تھے وہ بالکل صحیح بات ہے کہ آپ یہاں پہلے 4 ڈے کی پریکٹس کرواتے ہیں ان کو, اور نئے لڑکوں کو لاتے. ان کے ساتھ بھی ہار رہے ہیں, کامران غلام ان کے ساتھ بھی ہار رہے ہیں. کامران غلام ہوتا, حذیفہ ہوتا تو کچھ اور فیس سیونگ ہو جاتی. اور آپ کو فیس سیونگ بھی میں نہیں کہہ رہا, آپ ایک فیوچر کی پلاننگ زیرو سے سٹارٹ کر کے ہی کریں گے. اس کو دھکا دیتے رہیں گے تو یہی ہوگا حال. امام کیوں نہیں ہے, میر حمزہ پرفارمنس کے بعد کیوں نہیں ہے, آپ ناموں پہ جاتے ہیں, آپ کا پرابلم یہ ہے. تو نجیب آپ کو یاد ہے بیچ میں یہ ایشو اٹھا تھا کہ کہاں سے لائے نیا ٹیلنٹ, نہیں ہے ہمارے پاس نیا ٹیلنٹ. دیکھیں میں یہ بھی مانتا ہوں کہ ابھی ہم نے چیمپئنز ون ڈے کپ بھی دیکھ لیا نا, بس ٹیلنٹ کا شور ہے, کوئی ایسا خاص ٹیلنٹ نہیں ہے. لیکن اسی کے ساتھ آپ کو آگے بڑھنا ہے نا, اس کے ساتھ آپ کو ری بلڈنگ کرنی ہے. کپتانی بھی بہت خراب ہو رہی ہے, ایسا نہیں ہے کہ کپتانی اب اوبویسلی لوگ یہ بولتے ہیں کہ آپ بابر کی تو بات کر رہے ہیں, شان کی بات نہیں کر رہے. انہوں نے بھی کپتانی بہت خراب کی. پھر جب ان کی باری آئی ان کو بھی ذمہ داری لینی چاہیے تھی. 2 چانسز ان کو ملے, اس کے بعد بھی وہ آؤٹ ہوئے. تو پورا جو ابھی توصیف بھائی نے کہا نا سسٹم پورا, 2 چانسز ان کو ملے. اس کے علاوہ روٹ کا بھی کوئی کیچ چھوٹا تھا. کیچز تو دیکھیں, وہ بروکس کا کیچ بابر اعظم نے چھوڑا. بابر اعظم کی اتنی بری حالت ہے. دیکھیں پاکستان کو ان سے اور ان کو کرکٹ سے بریک کی شدید ضرورت ہے. اچھا ابرار تو اب ظاہر ہے, اب کیا کہہ سکتے ہیں, بخار ہو گیا. اب شاہد بھائی بتا رہے ہیں کہ سیریس ہے کنڈیشن, ڈینگی شینگی کا کچھ چانس ہے. اپڈیٹ لیجئے کیا, کیونکہ آپ کی ہیلتھ صحیح نہ ہو تو ماشاءاللہ ہم دوسروں کو موقع فراہم کر دیتے ہیں ریکارڈ بنا. ابھی تو جی توصیف صاحب, ابھی تو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ فٹنس کا کہہ کے کیا مطلب کہ زاہد محمود اور نعمان علی کو شاید انہوں نے کہا ہے کہ گھر چلے جائیں, یہ سننے میں آ رہا ہے. اچھا, تو اب یہ بھی دیکھ کہ کیا ہوگا. تو آپ کو فٹنس کے بارے میں بھی بتاؤں, اس میں سے کئی لڑکے فٹنس پاس نہیں کیا ہے. بالکل, اگر وہ ان کو ڈال دیتے نا تو پھر اللہ کے حکم سے وہی ہوتا, پھر اور تو اور برا. اچھا جہاں تک روٹ کی بات کی, چلیں اس کا کیچ ہو جاتا, 60-70 رن کم بنتے تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہو. یہ تو آپ جس طرح بیٹنگ کر رہے ہیں وہ اتنے ہی کافی تھے مجھے لگ رہا. تو یہ سب دیکھ کے ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ اب آپ کریں گے کیا. آپ 2 آدمیوں کو اگر آپ نے گھر, اچھا یہ حال دیکھ رہے ہیں, پہلے سے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے سب نے, مصباح صاحب ہوں, اسد شفیق ہوں, کوئی ہیں. اطلاع یہ ہے کہ وہ امریکہ میں کرکٹ کھیل رہے ہیں, یہاں ٹیم کا بیڑا غرق ہوا پڑا ہوا ہے. تو مطلب آئی مین کیا اس میں اسد شفیق صاحب بھی گئے ہوئے کھیلنے. تو مطلب آئی مین آوے کا آوا بگڑا ہے. ہمیں آپ کو رونے گانے کا فائدہ کوئی نہیں, چلائیے اپنا جو جیسے چلا. اور آپ سوچئے کہ ہم وقت سے پہلے ابھی دیکھیں نا کہ ابھی میچ اوور نہیں ہوا, لیکن ہم اپنے ذہنوں میں اس کو اوور کر چکے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے وہ نوشتہ دیوار کیا ہے ہمیں دکھائی دے رہا ہے. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ آپ کا. کیا اندازہ لگا کہ کیا رہ کیا گیا. تھینک یو سو مچ توصیف صاحب اور شاہد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. نجیب تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ کا شو ہے آج ویسے؟ جی بالکل میرا شو ہے, اس میں ہم پھر کمپلیٹ جب تک سب کچھ ہو چکا ہوگا. جب تک سب کچھ ہو. چلیں جی ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. اور کرکٹ میں تو جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اب کرکٹ کے میدان سے نکل کے ہم ذرا سیاست کے میدان میں آ جاتے ہیں, اور بہت کچھ ہو رہا ہے. کل ہم نے ایک ایسا منظر دیکھا جس نے سب کو حیران کر دیا. کل وزیر اعلیٰ کے پی اور گورنر کے پی اور ساتھ ہی وزیر داخلہ محسن نقوی ایک ہی فریم میں ہمیں نظر آئے. آپ کو یاد ہے پچھلے ہفتے جمعے کو ہی دن تھا, آئی گیس ہفتے کا دن تھا, جب ڈھونڈا جا رہا تھا کہ علی امین گنڈا پور کہاں ہے, اور وہ جو بیانات آ رہے تھے دونوں طرف سے, تینوں طرف سے, وہ سب کے سامنے. لیکن کل ہوا کیا, کل یہ سب ساتھ کیوں بیٹھے تھے؟ اس لیے کہ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال پر گرینڈ جرگہ ہوا, اور ترجمان کے پی حکومت بتاتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں نے وزیر اعلیٰ کو جرگے کے لیے اختیار دیا ہے. عوام و تفہیم سے معاملے کو حل کرنے کی ذمہ داری دی ہے, اور کہا ہے کہ عوام کے جان و مال کی ذمہ داری اولین ترجیح ہے. کسی بھی مسئلے کا حل نہ تصادم ہے نہ تشدد ہے بلکہ ڈائیلاگ ہے. اب امید ہے کہ جرگے کے ذریعے مسئلے کے پرامن حل کے لیے راستہ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو شخصیات کون کون تھی میں نے تو بتا دی, ایک دفعہ آپ پھر بتانا چاہیں. میرے لیے تو وہ منظر بڑا ایک مطلب ایک زبردست ایک منظر تھا, جس کو ابھی میں ریسنٹلی فورسی نہیں کر رہا تھا کہ ایک جانب محسن نقوی صاحب بیٹھے ہوں, درمیان میں علی امین گنڈا پور صاحب بیٹھے ہوں, پھر ان کے ساتھ جی فیصل کریم کنڈی صاحب بیٹھے ہوں. تو کہتے ہیں ابھی تو سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی. ہاں ابھی تو ایسے ہی کچھ ابھی تو بیانات کی گونج بازگشت باقی ہے. میں چل رہا ہے. اچھا جی, خواجہ آصف صاحب کیا فرماتے ہیں کہ
علی امین گنڈاپور کی بات سافٹ ویئر اپڈیٹ سے بھی آگے چلی گئی اور ان کی کہانی کا اسکرپٹ پہلے سے طے شدہ تھا. مالک صاحب کے پروگرام میں انہوں نے گفتگو میں کیا کہا, دیکھیں ذرا. اپڈیٹ سافٹ ویئر کس نے کیا؟ معاملات اس سے آگے ہیں. عمران خان کی میں نے بھی یہ بندہ ریزرو میں رکھا ہوا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے کے لیے اس نے جو ہے نا اس قسم کی جو آپشنز رکھی ہوئی ہیں. یہ جو سٹینڈ لیتے ہیں بلو ہاٹ بلو کولڈ جو ہے عمران خان صاحب, ساری کی ساری باتیں جو ہے نا وہ ایک فساد ہوتا ہے. اسکرپٹ جو تھا وہ پہلے طے شدہ تھا. انہوں نے تمام فلینکس جو ہے نا اپنے کور کرنے کی ایک کوشش ہے. مسلط کی سیاست, مزاحمت کی سیاست جو ہے یہ اکٹھی نہیں چل سکتی. چلیں تو اس پہ بات کر لیتے ہیں. گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی صاحب نے ہمارے لیے آج وقت نکالا ہے. تھینک یو سو مچ کنڈی صاحب, بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جس پہ بات کرنا چاہیے. لیکن سب سے پہلے بتائیے گا, لاسٹ ویک آئی واز ان اسلام آباد, آپ سے بات ہو رہی تھی, جو بیانات چل رہے تھے, بڑی خوشگوار حیرت ہوئی مجھے آپ تینوں کو ایک ہی جگہ اکٹھے فریم میں دیکھ کے. بالکل. سو یہ کیسے ممکن ہوا, یہ بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کل ایک میٹنگ تھی لا اینڈ آرڈر کے اوپر, اور اس پہ سی ایم کے پی نے مجھے پرسوں رات کو لیٹ آور فون کیا کہ ہم نے کے لا اینڈ آرڈر پہ ایک میٹنگ کرنی جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو دعوت دینی ہے اور اس میں آپ بھی شرکت کریں. میں اس سے اگری کرتا ہوں کہ آپ کے پروگرام میں یا مختلف پروگراموں میں نے ہمیشہ یہ بات کی کہ خیبر پختونخوا کا امن جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے. جنوبی اضلاع جو ہے وہ نو گو ایریا بن چکے ہیں. سوات میں جس طریقے سے ڈیل کیا گیا ہے ان اپنے ڈپلومیٹس کو, وہ بھی آپ کے سامنے تھا. پاڑا چناری ہمارے ڈسٹرکٹ میں جو حالات تھے وہ بھی سب کے سامنے تھے. اگر میں یا کوئی اور پولیٹیکل پارٹی امن کے اگر اس پہ شرکت نہ کرتی تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا سوال نشان ہوتا. امن کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کو اکٹھا بیٹھنا بہت یہ پہلی کال تھی پڑے گا, ان کی جانب سے لوگوں کو دینا پڑے گا. تو کل 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ میٹنگ تھی کہ خیبر پختونخوا میں امن کس طریقے سے لایا جا سکتا ہے, اور اسی پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنی فیڈ بیک دی. اور اس میں فیصل صاحب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں, آواز آپ تک پہنچی ہو اگر, کہ یہ ان کی جانب سے پہلی فون کال تھی جب سے آپ اس عہدے پہ آئے. ویسے بیان بازی تو چلتی رہتی ہے, لیکن واز دیٹ دا فرسٹ فون کال؟ سوری سوال بھی. یہ پہلی فون کال تھی جب سے انہوں نے عہدہ سنبھالا یا جب سے آپ گورنر بنے, براہ راست یہ پہلا رابطہ تھا؟ بالکل, ہماری کل پہلی ملاقات تھی اور پہلی فون کال تھی پرسوں رات کو, اور کل پہلی ملاقات تھی. اس میں اگر میں صوبائی اسمبلی کے اسپیکر کے رول کی تعریف نہ کروں بھی غلط ہوگا. صوبائی اسمبلی کے اسپیکر نے اس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا. اس نے پورے صوبائی اسمبلی کا جو ممبران ہیں اس کمیٹی کا جو ہے اس کو ایک کمیٹی بنائی جس نے یہ پورا رول پلے کیا یہ اے پی سی کرانے میں یا اکٹ کرانے میں. اور ہم نے کل سی ایم, کیونکہ 18 تاریخ کے بعد چیف سیکرٹری آف دی پروونس سی ایم ہے, ہم نے سی ایم کو اختیار دیا کہ آپ اس سے بات کریں. اس کے ساتھ ہم نے ایک کمیٹی بنائی جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے پارلیمانی ہیڈز موجود ہیں, اور جو پارلیمنٹ موجود نہیں ہے ان کے ایک ممبر بھی موجود ہے جو سی ایم کے ساتھ جو ہے اکٹھے مشاورت کر کے. That's good فیصل صاحب. لیکن آپ ہی نے یہ بڑے ہمیں انفارمیشن دی کہ کے پی میں حالات کیا ہیں اور ہمارے سامنے معاملات بھی ہیں. پھر آپ نے کہا کس طرح سرکاری وسائل کا استعمال ہو رہا ہے. یہ سرکاری وسائل عوام پر لگنے چاہیے, لیکن جس طریقے سے وہ احتجاج میں آ رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے. پھر آپ نے بتایا کہ کتنے پیسے خرچ ہوئے جو اسلام آباد میں جو احتجاج کرنے لوگ آئے. تو یہ تو آپ نے خود انہیں چارج شیٹ کیا. ڈو یو تھنک کہ وہ جو سلوشن جس پہ اب اختیار بھی دے دیا گیا ہم نے عمان کے حوالے سے وزیر اعلیٰ کو, تو وہ اس مسئلے کا حل نکال لیں گے؟ آپ تو ہمیں بتا رہے تھے کہ وہ ایکچولی خود مسئلہ بنے ہوئے ہیں. دیکھیں احتجاج یا پالیٹکس وہ اپنی جگہ پہ. ہمارا جو کل کا ایجنڈا تھا 1 پوائنٹ تھا وہ تھا امن و امان کے اوپر. ہمارے سیاسی اختلافات موجود تھے, موجود ہیں اور موجود رہیں گے. سیاست اپنی جگہ پہ. لیکن اگر کل میں یا کوئی اور پولیٹیکل پارٹی امن کے حوالے سے اس میٹنگ میں نہ ہوتے تو ہمارے صوبے کے لوگ سوال نشان ہمارے اوپر ہوتا اور اعتراضات ہوتے کہ امن کے حوالے سے آپ اپنی سیاست کر رہے ہیں. جہاں تک پالیٹکس کی ہے, دھرنے کی تھی, چیزیں ہیں, وہ جگہ موجود ہیں. میں نے پرائم منسٹر صاحب سے جب میٹنگ کی تھی میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری صوبائی حکومت نے ہمارا صوبہ ملٹنٹس کے حوالے کر لیا تو آپ اپنا رول بھی ادا تو کریں نا. تو آپ نے تو پی ٹی آئی کے حوالے کر دیا. آپ بھی اپنی جو ہے وہ سیریسنس دکھائیں. کل محسن نقوی صاحب آئے, انہوں نے وہ بھی بیٹھے تھے اس میٹنگ میں جب پرائم منسٹر تھی, وہ آئے, انہوں نے اپنے ایک رول پلے کیا. اور میں محسن نقوی صاحب کو بھی یہاں پہ اپریشیٹ کروں گا
کہ جو صوبائی حکومت نے یا اس کمیٹی نے ڈیمانڈز ان کے سامنے رکھی، انہوں نے اس ڈیمانڈ کو 100% تسلیم کیا، نے کہا کہ بالکل میں آپ کی کوآرڈینیشن کے ساتھ آگے چلوں گا۔ گورنر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی سوچ تو ہمیشہ یہ تھی، آپ ہمارے ساتھ بھی نو گو ایریاز کی بات کرتے تھے کہ امن و امان برقرار ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ صوبے کی اتنی مشینری لیٹ سے کہ آگے چل کے قافلے کے ساتھ جا رہی اور پیچھے کوئی واقعہ ہو جائے تو وہ بھی ایک بڑا کنسرننگ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تو بن سکتی ہے۔ اچھا، لیکن اس ساری سچویشن میں جو ایک شخصیت تھے جو ظاہر ہے کہ پروٹیسٹ کی طرف جا رہے تھے، بیانات کی طرف جا رہے تھے، وہ علی امین گنڈاپور صاحب تھے۔ اچھا، ان کے غائب رہنے کے حوالے سے پہلے بھی سوالات اٹھتے رہے، تو اس بار یہ جو 12 اضلاع کراس کر کے آئے ہیں اور غائب بھی رہے، ظاہر ہے اس دوران اچانک کے پی اسمبلی میں آئے، تو اس دوران تھوڑا ان کا چینج آف ہارٹ ہوا ہے کہ اب وہ امن و امان کو فوکس کرنا چاہتے ہیں؟ واٹس یور تھاٹ؟ سر صاحب ایک شارٹ صاحب دوبارہ کہہ کہ آپ کی آواز بہت زیادہ بریک ہو رہی ہے آواز۔ میں نے کہا یہ باقی سب تو امن و امان چاہتے ہی تھے، لیکن یہ علی امین گنڈاپور صاحب یہ جو 12 اضلاع کراس کر کے پہنچے کے پی اسمبلی میں، تو اس دوران ان کا دل بدل گیا یا کچھ سچویشن بدل گئی کہ اب وہ امن و امان پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے آپ کے سوال کی سمجھ نہیں۔ میں چلے کنوے کر دیتی ہوں فیصل صاحب۔ اشفاق یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو فوکس ہے اب وزیر اعلیٰ کا وہ امن و امان پر ہے، تو یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ایکچولی اپنے احتجاج کے بعد جن مراحل سے گزر کے 12 اضلاع سے گزر کے پشاور پہنچے، تو کیا اس دوران کا چینج آف ہارٹ ہوا کہ اب وہ فوکس کر رہے ہیں کے پی کے حالات پہ؟ واٹ ہیز ہیپنڈ ود ہم؟ دیکھیں چیز یہ ہے کہ اس کے بعد ہماری دیکھیں پہلی ملاقات تھی اور ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا امن تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جیت ہے، جو ہم ہمیشہ کنسنسس کی بات کرتے تھے، ہم ہمیشہ ڈائلاگس کی بات کرتے تھے، ہم ہمیشہ امن کی بات کرتے تھے۔ کل وہی چیز ہوا جو ہم کر رہے تھے بات، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز نے متفق اس پہ ہوئے۔ جہاں تک احتجاج یا وہ چیزیں ہیں، وہ ایک سیکنڈ اس پہ ہے، اس پہ وہ چلے گا، اس پہ کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ ہم نے سب کچھ، کیونکہ کل اگر میں تھا یا احمد ولی صاحب تھے یا میر مقام صاحب تھے یا سکندر شیرپاؤ صاحب تھے، ہم پہلی دفعہ ہی جو ہے ان کی حکومتیں جب آئی ہیں پہلی دفعہ ہی سی ایم ہاؤس گئے، ہم نے اپنی سیاست کو سائڈ پہ رکھا، صوبے کے امن کے لیے، صوبے کی عوام کے لیے ہم نے سب کچھ چھوڑ کر ہم ان کے پاس گئے، اور ہم نے ان کو کل بتایا کہ ہم 1 پوائنٹ ایجنڈا امن کے لیے بالکل ہم اکٹھے ہوں گے، باقی آپ کی سیاست، آپ کا احتجاج اپنی جگہ پہ، ہماری سیاست، ہماری چیزیں ہمارے اپنی جگہ۔ تو آپ کو خوشگوار حیرت ہوئی وزیر اعلیٰ کا یہ رول دیکھ کر؟ جی، وزیر اعلیٰ کا یہ رول دیکھ کر جس میں وہ امن کے حوالے سے چاہتے ہیں تمام پارٹیاں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں، آپ کو حیرت ہوئی، خوشگوار حیرت ہوئی؟ بیکاز اس سے پہلے تو وہ ایک اپنی پارٹی پالیٹکس پہ زیادہ فوکس رہا ہے ان کا۔ دیکھیں یہ چیزیں ہوتی ہیں، میں نے جیسے پہلے کہا کہ اسپیکر کا ایک رول تھا، صوبائی اسمبلی میں اس پہ ڈیبیٹ ہوئی، بہت لیٹ آور تک بیٹھے رہے، پھر وہاں پر ایک کمیٹی بنی، پورے ہال کی انہوں نے پورے ممبران کی کمیٹی بنائی، وہ گئے سی ایم کے پاس اور پوری پارلیمنٹیرینز اکراس دی بورڈ گئے کہ امن کے اوپر ہم نے 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ بات کرنی ہے، باقی اپنے پالیٹکس کریں۔ اسی کو ان کو آپ کہیں کہ انہوں نے دلائل کے ساتھ ان کو ایگری کیا، پریشرائز کی، اور پھر انہوں نے چیزیں کی، اور رات لیٹ آور سب کو انہوں نے فون کیا، ویری نیکسٹ انہوں نے میٹنگ کال کی، محسن نقوی صاحب آئے، امیر مقام صاحب اسلام آباد سے، تمام پولیٹیکل پارٹیز اکراس دی بورڈ جو کہ پارلیمنٹ میں ہیں یا نہیں ہیں، سارے وہاں پر موجود تھے۔ اچھا، یعنی کہ اب اگر کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے، اللہ کرے میری آواز جاری ہو، تو اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ علی امین گنڈاپور صاحب ریاستی اور صوبے کی مشینری لے کے وہاں پر جائیں گے؟ بیکاز اگر ساری پولیس وہاں پر جائے گی، سارے جو مشینری ہے وہاں پر جائے گی، ریسکیو 1122 وہاں پر جائے گی۔ صاحب آپ کے مائک میں ایشو ہے، مجھے آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ بھائی میرے مائک میں ایشو ہے۔ اچھا، میں پھر پوچھ لیتی ہوں، تو یہ بتائیے گا فیصل صاحب، اب ظاہر ہے دوبارہ سے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ آئیں گے، آئی جی اسلام آباد کو ہٹانے کی بات وہ کر رہے ہیں، نہیں تو دوبارہ دھاوا بولیں گے، تو ہم کیا یہ امپریشن لیں کہ دوبارہ سے وہی ایپیسوڈ ہوگا؟ اور یہاں پر فوکس اس وقت ظاہر ہے امن و امان پر ہونا چاہیے، لیکن یہی وسائل کیا دوبارہ وہاں پر استعمال ہوں گے؟ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی اس حوالے سے؟ دیکھیں ہم نے تو اس پہ بات چیت نہیں کی، ملکوں کے درمیان جنگ بھی چلتی رہتی ہیں اور ڈائلاگس بھی ہوتے رہتے ہیں۔ ہم نے ایک کمیٹی جو بنائی ہے اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ممبران موجود ہیں، تمام پارلیمانی لیڈران موجود ہیں، وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ساری چیزیں کریں گے۔ تو ڈیفینیٹلی اس میں اپوزیشن کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، حکومت بھی بیٹھے ہیں، اسپیکر صاحب بھی اس کے اندر ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم کوئی چیز ڈیولپ کریں، ہم صوبے کی ترقی کی بات کریں، ہم صوبے امن کی بات کریں، ہم صوبے کے جو ہے نوجوانوں کی بات کریں، کیونکہ روزگار کیسے دیا جائے گا،
हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो इंशाल्लाह इस चीज़ पे हम करेंगे. हमारी कोशिश होगी कि हम कंसेंसस डेवलप करें. ये चीज़ है कि हम अपने इख्तलाफात को साइड पर रखें और सूबे की तरक्की की बात करें. इलेक्शन आएगा तो हम सियासत कर लेंगे दूसरे के साथ. क्या बात है, यही अगर स्पिरिट रहे तो फिर तो मामला हल ही हो सकते हैं. थैंक यू सो मच फैसल करीम कुंडी साहब, और सती भी आपको थैंक यू चाह रहे हैं. सो ये सिचुएशन है, दिस इज़ गुड. ज़ाहिर सूबे के जो मसाइल हैं वो हल होने चाहिए और वही प्रायोरिटी होनी चाहिए. और एक शेर न जाने किसका कि अजब दस्तूर ज़ुबाबंदी है तेरी महफिल में कि यहाँ बात करने को तरसती है ज़ुबां मेरी. अच्छा, मैंने बाबा कहना छोड़ दिया. ब्रेक के बाद आते हैं. बस लगाओ, छोड़ो और रिमूव करो और पाओ सिल्की स्मूथ स्किन. निसा हेयर रिमूवर क्रीम. बाल कुछ ही घंटों में फ्रिजी हो जाते और दिन खत्म होने से पहले पार्लर्स और सैलून्स बंद. मेरी स्टाइलिस्ट ने कहा सैलून तो तुम्हारे घर पे है. सैलून स्मूथ बाल घर पे. ट्रस्ट मी, केराटिन स्मूथ. रियल एस्टेट में भरोसा ही सब कुछ है. जो मैं करती हूँ सिर्फ GFS पर. GFS का काम बेमिसाल और बाकमाल. अपनी जिंदगी भर की कमाई को लगाएं आंखें खोलकर. GFS, भरोसे का दूसरा नाम. करशी जौहर जोशांदा की आदत रखे इम्यून सिस्टम मजबूत. फ्लू, नजला और जुकाम से महफूज. करशी जौहर जोशांदा एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ. आप भी आदत बना लें. दोस्ती की इसी मिठास के लिए बना है कैंडी, जिसमें है ब्राउन और व्हाइट शुगर और कैरामल की खास मिठास. कैंडी में वो खास मिठास है जो किसी और में कहाँ. रियल एस्टेट में भरोसा ही सब कुछ है. जो मैं करती हूँ सिर्फ GFS पर. पराठा पार्टी करूंगा, सैंडविच से पेट भरूंगा. अरे मारे गए. कनौर नूडल्स के 4 पैक्स अब सिर्फ 199 रुपए में. होगा 199 रुपए का. मुझे क्या. When ambitions find comfort and serenity. सिर्फ क्रीम नहीं, पाकिस्तान की नंबर 1 सिरम क्रीम. इसका एडवांस्ड मल्टीविटामिन सिरम गहराई तक जाए, दाग धब्बे घटाए और रोजाना इस्तेमाल दे 3 गुना ग्लो. 1, 2, 3 गुना ग्लो. ग्लो एंड लवली. पाकिस्तानी खाने जुबान पे लगे तो छूटते नहीं है, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा. निहारी को वाइप कर देगा. कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा. कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले. आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है. इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है. गजब हो गया. चेहरे पे रहे ना स्पॉट्स, ना कील छाइयाँ. स्किन हेल्दी और चेहरे पे ग्लो. अजूबा गोल्ड एंड ग्लो ब्यूटी क्रीम. वेलकम बैक वंस अगेन. और आज बेटियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और बेटी अल्लाह की रहमत होती है. और दिन मनाने का मकसद ये है कि बतौर बेटी उसके क्या राइट्स हैं जो उसे मिलने चाहिए. और हम अगर अपने पाकिस्तान में मुआशरे की बात करें तो अभी तक ख़वातीन को वो उनके राइट्स नहीं मिले हैं जिसकी वो हकदार हैं, चाहे वो तालीम का मैदान हो या फिर वो जॉब्स हों. बहुत सारे इशूज़ हैं और फिर उनके साथ मसले मसाइल ये भी हैं कि गैरत के नाम पे दीगर इशूज़ के हवाले से ख़वातीन आए रोज़ जो है वो नाइंसाफ़ी का शिकार होती रहती हैं. लेकिन उस सिलसिले को कैसे तदारुक करें और किस तरीके से बेहतरी की जानिब जाएं, क्या हो सकता है. अक़वाम मुत्तहिदा 2012 से ये दिन मना रहा है. मुझे हैरत यह है कि ये काफ़ी पहले से वैसे मनाना चाहिए था, लेकिन क्या हो सकता है. मोटिवेशनल स्पीकर हैं उमैर जालियांवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं. थैंक सो मच ब्रदर फॉर योर टाइम. ये मतलब इस बारे में जितनी बात की जाए कम है. बेटियाँ जिस तरीके से रहमत होती हैं, जिस तरीके से ख़ास तौर पर ना माँ बाप का ख्याल वो रख पाती हैं, मतलब इट्स सेकंड टू नन. आपके क्या तासुरात हैं जी इस पे?
جی بالکل، اب میں بیٹی والا ہوں تو میں بالکل اس بات کو سمجھ سکتا ہوں، اور جو بیٹی جو رنگ لاتی ہے گھر کے اندر اور جو اس سے اٹیچمنٹ بنتی ہے خاص طور سے باپ کی، وہ بالکل مختلف ہوتی ہے. اور آپ نے درست کہا، رحمت ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جب اللہ خوش ہوتے ہیں، بہت سارے بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ جب اللہ خوش ہوتے ہیں تو بیٹی سے نوازتے ہیں، اور بہت احادیث ہیں اس بارے میں کہ اگر کوئی 2 بیٹیاں یا 3 بیٹیاں ان کو خیال سے بڑا کر لے، ان کو ڈسپلن کر دے اور ان کو اچھے رشتے کروا دے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ مجھ سے اتنا ہی قریب ہوں گے جتنا کہ 2 انگلیاں ہوتی ہیں. تو بہت اس کے ساتھ ہمارے پاس دینی انسٹرکشن بھی موجود ہے. اور آپ نے درست اشارہ کیا کہ پاکستان میں ہیں چیلنجز، لیکن میں کہیں نہ کہیں پازیٹیو بات یہ کرنا چاہوں گا کہ ہر گھر سے اور ہر پاکستانی سے آپ کو خاص محبت ملے گی جب بھی بیٹی کی بات آتی ہے. اور ہر ماں باپ ضرور کوشش کرتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو جتنے بھی ان کے تصورات ہوتے ہیں، جیسا وہ سمجھ پائے ہیں زندگی کو، اس حوالے سے وہ کرتے بھرپور کوشش ہے کہ اپنی بیٹیوں کو پروٹیکٹ بھی کریں. انہیں آج کے دور میں اکوپ کرنے پہ بہت کام کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ لڑکیاں بہت زیادہ آپ کو اب یونیورسٹیز میں لڑکوں کی شرح سے زیادہ نظر آئیں گی، نہ صرف اٹینڈنس کے حوالے سے بلکہ پرفارمنس کے لحاظ سے. لیکن اس پہ ڈیوائیڈ بھی تو ہے ہمارے معاشرے میں. ایک جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے اتنا اچھا طریقہ کار بھی ہے، دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹیوں کو مارنے کی مثالیں، بیٹی پیدا ہو گئی تو گولی مار دی، کسی نے تانا دیا تو یہ کر دیا، پھر ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک، یہ بھی اپنی جگہ اسی معاشرے میں موجود ہے. جی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جتنی لوگوں کی سمجھ ہے، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں تعلیم کی کمی ہے، بہت سارے لوگ ٹریڈیشن میں پھنسے ہوئے، لڑکیاں جو ہے وہ آنر کلنگ، بہت ساری ایسی چیزوں کا شکار ہوتی ہیں، جینڈر وائلنس جو کہ اکثر مردوں پہ یا لڑکوں کے اوپر نہیں آتے. تو یہ ہماری تعلیم کی کمی، کچھ جگہوں پہ بہت زیادہ کلچرل پیچیدگیاں ہیں جو کہ لڑکیاں خاص فیس کرتی ہیں. آپ کی بات درست ہے، اور اس سے نجات یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آگاہی. اور اگر آپ پچھلی دہائی کو اگر صرف سوچیں تو بہت اب خواتین جو ہے آگاہی نہ صرف اپنے لیول پہ بڑھا چکی ہیں بلکہ مسلسل دوسروں کے لیول پہ بھی بڑھاتی رہتی ہیں، کیمپینز کرتی رہتی ہیں. عمیر، ایک چیز جس پہ میرا بڑا اب پختہ بلیف ہے وہ یہ ہے کہ آج کل کے دور میں ماں باپ اپنی بیٹیوں کو تعلیم کے زیور سے ضرور آراستہ کریں. بلا شبہ آپ کے گھر میں فائنینشیل ایشو ہو نہ ہو، ایک بار انہیں جاب کا ایکسپیرینس ضرور دیں تاکہ زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع آئے تو اس لڑکی کے پاس یہ آپشن ہو کہ وہ اپنے پیروں پہ خود کھڑی ہو سکتی ہے، فائنینشیلی کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو. کیونکہ بہت سارے ایشو خواتین کو اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ وہ فائنینشیلی با اختیار نہیں ہوتی اور وہ بہت ساری چیزیں برداشت بھی اس لیے کر لیتی ہیں کیونکہ وہ اپنے شوہر پہ یا اپنے گھر والوں پہ فائنینشیلی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. تو کتنا امپورٹنٹ ہے آج کے دور میں. بالکل بالکل، یہ وجہ ہوتی ہے کہ وہ برے رشتوں میں پھنسی رہتی ہیں، وہ وائلنس فیس کرتی ہیں کیونکہ وہ خود امپاورڈ نہیں ہوتی، خود کچھ کر نہیں سکتی ہیں، انہیں کرنے جیسا چھوڑا نہیں گیا ہوتا سالوں کے اندر. دوسرا، آج کل کے حالات آپ دیکھ لیں تو اس میں ویسے بھی جس گھر کے اندر آپ کے پاس فیمیلز امپاورڈ ہیں وہ گھر پراسپیرٹی دیکھے گا، وہ گھر آج کے حالات سے اچھے حالات میں اچھے انداز میں ڈیل کر پائے گا. سو بہت گہرا تعلق ہے کہ آپ کی بیٹی کا مستقبل، اور آپ جانتے ہیں کہ زندگی بڑی انسرٹن ہے. ایٹ ٹائمز یہ نہیں ہوتا کہ رشتہ برا ہے، ایٹ ٹائمز آپ کے میاں یا آپ کے اس رشتے میں کوئی آفت آ جاتی ہے، بہت ساری جگہ پہ ڈسیبلٹی آ جاتی ہے، یا مرد جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ کر نہیں پاتا، اور اگر عورت نے نہ کیا ہو تو آپ جانتے ہیں کہ پورا گھر بیٹھ جاتا ہے. ساتھ ساتھ ایک اور بات یہ کہ وہ لڑکی جس نے کام کیا ہو، میں صرف نوکری نہیں کہتا، آج کل بہت سارے کام ہیں اور لڑکیاں بہت زیادہ ہوم بیس کام کرتی ہیں، آن لائن کام کرتی ہیں، ہائبرڈ ارینجمنٹس کرتی ہیں، لیکن ان کا ایکسپوجر اگر ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس پورے گھر کے اندر ایکسپوجر جائے گا، بچوں کی تربیت میں جائے گا اور ان کی بھی مستقبل کے مواقع بہتر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ بردر فار بینگ ود اس. عمیر جلیانوالہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور I mean اس ٹاپک پہ جتنی اویئرنیس کریٹ کی جائے. You were very right about this thing کہ education is the key. This issue is very close to my heart. چلیں جی یہاں پر بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین و حاضرین سب کو اشفاق اسحاق ستی کی جانب سے خیر مقدم. کل آپ نے مجھے عبدالجبار کی طرف سے بھی السلام علیکم once again. کل آپ نے مجھے مس تو کیا ہوگا ہیں صدف؟ میں نہیں تھا. کل تو بہت کچھ مس کیا ہے. بہت کچھ مس کیا. کل تو کافی کچھ چلتا رہا. کل تو بہت سارے سیگمنٹس تھے جو مس کر تو بہرحال کل یہ ہے کہ آئی واز آؤٹ تو میری ملاقات ہوئی، مجھے شرف حاصل ہوا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو کہ پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ مطلب یہ کہ گفتگو کرنے کا موقع حاصل ہوا، ایک مختصر سا انٹرویو کرنے کا. تو انشاءاللہ آج وہ آپ شام کو دیکھ سکیں گے اراؤنڈ 4 o'clock.
تو اس حوالے سے جو ہے نا بڑی زبردست ماشاءاللہ شخصیت ہیں، اور مطلب پورا عالم اور بلکہ عالم اسلام ان کا معترف ہے. تو کافی اپنے بیانات، سوچئے 40 ملکوں میں ہزاروں کی تعداد میں اجتماعات سے خطاب کر چکے ہوں، اور ایک ہسٹری، اور پاکستان 1991-92 کے بعد پہلی دفعہ ان کا ٹرپ تھا، تو کافی کچھ ان کے بھی ایکسپیرینس رہے جو انہوں نے شیئر کیے. اچھا ٹھیک ہے. یو سیم آلسو کافی معترف. نہیں، میں تو ظاہر ہے آپ انٹرویو کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ معترف تو ہوتے ہیں، لیکن آپ اپنے کویسچنز آپ کو کرنے پڑتے ہیں، پٹ کرنے پڑتے ہیں. چلیں دیکھیں گے ہم یہ انٹرویو، ہم دیکھیں گے، لازم ہے ہم بھی دیکھیں گے. بہرحال بہت سارے ایشوز ہیں، اور تھوڑا بہت پتہ نہیں صبح سویرے میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں ویدر کا ضرور ذکر کروں. جو کیسا ہے موسم؟ گرمی کل اتنی شدید گرمی تھی، بہت گرمی، کہ مجھے وہ کہہ رہے تھے نا کہ جون جولائی جیسی نہیں ہوگی، مجھے مئی جون کی یاد تازہ ہو گئی کل. بھائی آپ سرفراز صاحب اس دن ہمارے شو میں کہہ رہے تھے کہ ایکچولی جون جولائی اور اکتوبر یہ 3 مہینے ایسے ہوتے ہیں جو بڑے گرم ہوتے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کل تو آئی گیس شام میں میں نے دیکھا کہ ڈسٹ اسٹارم بھی آیا، بارش بھی ہوئی کچھ علاقوں میں. ہاں جی بارش ہوئی. مطلب ہمیں دھول سے ہمارا کچھ بڑا رابطہ سا ہو گیا ہے. ویسے یہاں پہ اتنی پولیوشن ہے، لیکن جب کل ڈسٹ کا طوفان آیا تو وہ ذرا کچھ منظر دیکھ لیتے ہیں. کل کراچی شہر سوچیں یہ حال تھا کل کراچی شہر کا. مجھے پتا چلا تھا، مجھے بتایا گیا تھا کہ ڈسٹ اسٹارم ہے، لیکن میں نے یہ منظر because maybe you were indoors تو آپ کو نہیں. I was traveling basically, I was going towards the location. لیکن بات یہ ہے کہ this is too much صدر، اور یہ اچانک ہی ہے، unprecedented. مطلب اس کی کوئی پریڈکشن نہیں تھی، کوئی اس کی پیش گوئی یا پیش بھی نہیں، اور شدید گرمی میں، اور پھر بارش بھی ہوئی. اسکیم 33 پھر گلستان جوہر سے آس پاس، پھر اس سے آگے. I won't call it بارش، کیونکہ بارش جیسی کوئی حالات مجھے دکھے اس کے بعد ہوئی تھی، وہ میری طرف نہیں ہوئی. یہ کچھ کراچی اتنا بڑا شہر ہے جس میں کہیں بارش ہو جاتی ہے. یہ بات بڑی اچھی ہے کہ جب تک وہ عین الیقین پر یقین رکھتی ہیں، حق الیقین پر یقین، سینگ از بلیونگ. تو بہرحال جب تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتی تو آپ کمرے میں رہتے ہوئے تو بالکل بھی پتہ نہیں چلتا ہوگا کہ باہر بھی ہو رہی ہو، جب تک کوئی آپ کو آ کے بتائے نا. آپ کو دیکھنا پڑتا ہے نا کہ کہاں ہے بارش، ایسے ڈھونڈنا پڑتا ہے. تو بارش بہرحال مجھے نہیں ملی، لیکن مجھے طوفان ڈسٹ کا ضرور مل گیا تھا. سو اس سے بچنے کے لیے ہم نے سب ذرا پھر بند کر دیا کھڑکیاں دروازے. اچھا جی، تو اب یہاں پر ہم ایک ایسی زبردست اس وقت ایشو کی طرف بڑھ رہے ہیں جو کہ بڑا اچھا ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے بہت زبردست ہے. ایک بڑا اہم ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے سعودی عرب سے، اور کل ہم نے دیکھا کہ سعودی پاک بزنس فورم کا باقاعدہ انعقاد ہوا، اور اس میں اہم شخصیات شریک تھیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر یہ بتایا کہ کن کن معاملات پر پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے. اور مجھے سب سے اچھی بات یہ لگی کہ جس طریقے سے جو ہز رائل ہائنس جو وزیر سرمایہ کاری ہیں، انہوں نے جس طریقے سے پاکستان کی ہاسپٹیلٹی کے حوالے سے ذکر کیا. انہوں نے کہا مجھے اترنے سے پہلے جہاز سے ہی مجھے وارمتھ، وہ برادرانہ محبت محسوس ہو گئی تھی پاکستانیوں کی طرف سے جو ہمیں ملتی ہے. So that's a very positive sign. اور ہمیں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک دیکھیں IMF کی جانب سے جب قرض بھی دیا جاتا ہے تو تب بھی وہ گارنٹیز کی بات کرتا ہے کہ جی دوست ممالک سے گارنٹیز لے کے آؤ. اور پھر انویسٹمنٹ سے بڑھ کر گارنٹی کیا ہو سکتی ہے کہ دوسرے ملک پاکستان میں سرمایہ کاری کو تیار ہوں، اور اس سے پھر یہ ہے کہ ایک دوسرے انویسٹرز کا بھی ایک وہ اعتماد بحال ہوتا ہے. پھر پاکستان میں سرمایہ کاری سے یہاں کے لوگوں کو روزگار کے مواقع بھی میسر آتے ہیں. تو اٹس اے بیوٹیفل تھنگ. تو یہ بہت زبردست چیز ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے عزم کا اظہار کیا کہ تمام معاملات وہ خود دیکھیں گے، یہ انہوں نے بتایا گیا ہے. اور دوسرا یہ جو پلیٹ فارم ہے SIFC، یہ بڑا معاون اس تمام تر چیزوں میں ثابت ہو رہا ہے. تو اٹس گریٹ، یہ بڑی زبردست چیز ہے. چلیں تو اس میں ابھی ظاہر ہے ڈیلیگیشن ابھی ہے، اور مزید بھی ملاقاتیں ہوں گی. کل آرمی چیف سے ملاقات ہوئی، پھر صدر آصف علی زرداری سے بھی ملاقات ہوئی. سو بڑے امپورٹنٹ یہ تمام تر معاملات ہیں. پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات ویسے تو بہت مضبوط ہیں، لیکن معاشی طور پہ کتنا اسکوپ ہے، مزید آگے کن کن شعبوں میں بڑھا جا سکتا ہے، اس پر ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ماہر معاشیات ڈاکٹر عابد سلہری، اور ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے. عابد سلہری صاحب، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بہت امپورٹنٹ ہے یہ ایک تعلقات کو آگے بڑھانا، لیکن خاص طور پہ معیشت کے حوالے سے اگر یہ آگے بڑھتے ہیں، انویسٹمنٹ آتی ہے، سرمایہ کاری ہوتی ہے، تو بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے. ہاؤ امپورٹنٹ دس ڈیلیگیشن از، ہاؤ سگنیفیکینٹ دس پروگریس از، کیا کہیے گا آپ؟ کیونکہ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سرمایہ کاری کے علاوہ جو ٹائمنگ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ اس وقت جو خبریں پھیلائی جا رہی تھی کہ خدا نخواستہ پاکستان تنہائی کا شکار ہو گیا یا
जो इस वक्त पाकिस्तान में जो एक सियासी अदम इस्तेहकाम था, उसकी वजह से शायद हमारे दोस्त ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं आ रहे होंगे, या जो कराची में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ अभी चंद रोज पहले, तो इस तरह की जो चीज़ें फैलाई जा रही थी, उस सब के बावजूद सऊदी अरब का पाकिस्तानी रियासत पे, हुकूमत पाकिस्तान पे जो एतमाद और यहाँ पे आना, उसकी अपनी एक सिम्बॉलिक इम्पोर्टेंस है। और उसके बाद जाहिर है कि जब SCO शुरू होता है और हमारे पास मजीद डेलीगेशन आ रहे होंगे इंटरनेशनल, तो ये जो मनफी तासुर था पाकिस्तान के बारे में, एक तो ये बेहतर होगा। दूसरा ये जो दौरा था, अगर इसमें हम बात करें तो जो कल 27 MOU जिनको साइन किया गया, अगर आप उनको देखें तो उसमें वो एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, एनर्जी है, इंडस्ट्रीज है, और बहुत से ऐसे MOU जो कि वज़ीर आज़म के दौरा सऊदी अरब में साइन हुए थे, तकरीबन $5 बिलियन के। कल का जो बयान था सऊदी वज़ीर का वो यही था कि ये उसकी फ्रंट लोडिंग है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को स्टेबलाइजेशन में तनहा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है उसका भी जिक्र किया कि पाकिस्तान के पास बड़ा एक सुनहरी मौका है कि वो गेट पे बन सके। और सबसे बढ़ के उनका जो बयान था वो ये था कि आर्मी चीफ ने उनको बताया यहाँ पे जो रेड टेपिज्म थी अब वो रेड कारपेट में चेंज हो जाएगी सरमायाकारों के लिए, ड्यू टू जो हुकूमत पाकिस्तान और SIFC जो मिलके कर रहे हैं। तो ये वो चीजें हैं जो कि यकीनन अगर आप एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है, ये जो 27 मुफाहमती याददाश्तें हैं या सऊदी वज़ीर सरमायाकारी का पाकिस्तान का दौरा है, तो जाहिर है कि ये कोई अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे प्लानिंग भी होगी। तो अक्सर लोग जो सवाल उठा रहे होते हैं कि SIFC क्या किरदार अदा कर रहा है, कितनी फंडिंग उन्होंने सिक्योर कर ली, क्या कर लिया, तो मुझे ये लग रहा है कि बैक एंड पे बहुत काम हो रहा है जिसके आहिस्ता आहिस्ता समरात आना शुरू होते हैं। यू एग्री विद दैट? कि आप अगर आप 350 लोगों का वक्त लेके आ रहे हैं, एक मिनिस्टर और 6-7 डिप्टी मिनिस्टर जिसमें शामिल हैं और बाकी प्राइवेट कंपनी शामिल हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ये रातों रात तो नहीं होगी। इनके पीछे एक होमवर्क होता है और उसी होमवर्क के बाद ये चीज़ें फाइनल होती है। तो मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि जो पसे पर्दा जो SIFC और हुकूमत पाकिस्तान जो कोशिशें कर रही है वो ऐसा सब जाहिर हो रहे हैं। लेकिन इसमें मैं ये जरूर बताता चलूँ कि अब हमें इस चीज़ पर फोकस रखना होगा कि एज ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी हम अपने इख्तलाफात और डाइवर्सिटी जो है आइडियाज़ की वो ज़रूर रखें, लेकिन इकॉनमी के बारे में हमें थोड़ा सा इस वक्त मुतहिद होकर सोचना होगा। अभी कल ही STPI मेरी ऑर्गेनाइजेशन में हमने अफसर फरीद को बुलाया हुआ था जो IMF की कंट्री हेड है, और उन्होंने बड़ी तारीफ की केयर टेकर गवर्नमेंट के इक़दाम की स्टैंड बाई एग्रीमेंट को मुकम्मल करने पे, और अब जो इक़दाम लिए जा रहे हैं। लेकिन उनकी भी यही साथ उन्होंने अलर्ट भी किया कि अब ये डिपेंड करता है कि जो एक थोड़ी सी फाउंडेशन मिल गई पाकिस्तान को, अब उससे टेक ऑफ कितना कर सकता है। तो अगर हम मुआशरत पे एक जो यूनिफाइड स्टैंड एज ए नेशन एज ए सोसाइटी नहीं अपनाएंगे तो शायद ये जो अर्ली समरात हमें देखने को मिल रहे हैं खुदा खास्ता इनसे हम महरूम ना हो जाए या इनको कैपिटलाइज अगर ना कर पाए तो ये बड़ी बदकिस्मती होगी। आपने कहा कैपिटलाइज ना कर सके तो बड़ा मसला होगा, तो उसके लिए एक तो किया जाए, दूसरे ये जो करंटली अगर हम पिछले 6 महीने या IMF के बाद जो हमारा सिलसिला शुरू हुआ, दूसरे डेलीगेशन आ रहे हैं, SCO की समिट यहाँ पर होनी है, हमारा फोकस आपको नज़र आ रहा है कि अब कर्ज़ों से ज़्यादा कर्ज़ ज़ाहिर है एक बार हमने IMF की तरफ तो जाना ही था, अब हमारा फोकस इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड हो गया है कि नहीं, अब वो स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि नहीं, या स्टिल वी आर डिपेंडेंट ऑन फ्रेंडली कंट्रीज टू लोन प्रोवाइड करें, या इस तरीके से हमें सपोर्ट करें? एक्सटर्नल लोन तो हमें अभी भी चाहिए होंगे। अगर आप अपनी वो प्लानिंग देखते हैं तो अगले 2-3 साल आपको 25-26 अरब डॉलर IMF प्रोग्राम के अलावा हर साल रेज करने हैं। इस वक्त देखना यह है कि कर्जों के साथ साथ हम जो अपनी मईशत को डाइवर्सिफाई कितना कर सकते हैं, और कौन से ऐसे इस वक्त ममालिक होंगे जो कि पाकिस्तान में आना चाहें, कौन से ऐसे वेन्यूज होंगे यहाँ पे कि
बिजनेस टू बिजनेस कॉपरेशन हो सके। यानी सऊदी अरब सिर्फ यही नहीं कह रहा कि वो यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेंगे, वो हमारे बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में भी सऊदीया में भी बुला रहे हैं, स्पेशली नियम सिटी में, कि वहाँ पे आके इन्वेस्ट करें। तो ये अब अनफोल्ड हो रही है चीज़ें, देखिए। तो ये सुलहरी साहब मुझे ये बताइएगा कि आर्मी चीफ ने कहा है कि सिंगल विंडो ऑपरेशन होगा ये सरमायाकारी का। अब इन्वेस्टर्स के काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं, जिसमें सिक्योरिटी कंसर्न्स भी होते हैं, बाकी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी होता है, काफ़ी और चीज़ें भी होती हैं जो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो उन सबको एड्रेस किया जा रहा है। आप माहिर माशियात की नज़र से आप देखते हैं कि सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट कर ली गई हैं या सॉर्ट हो रही हैं? जाहिर है कि रातों रात कोई चीज़ नहीं हो सकती है और ना एकदम से कुन पाया कुन हो जाता है, वो तो कुदरत खुदा की है, ज़ात में है। जो इस वक्त इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रुपये की स्टेबिलिटी है। हमने देखा कि पिछले 1.25 साल से रुपया जो है वो स्टेबल है डॉलर के मुकाबले में। सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो पॉलिसी कंसिस्टेंसी है। हमने देखा कि केयर टेकर गवर्नमेंट के बाद मौजूदा हुकूमत जो है कम अज़ कम वो जो मैक्रो इकनॉमिक स्टेबलाइजेशन के लिए जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं उन पर कंसिस्टेंटली वो अमल पैरा हो रहे हैं। और तीसरा इस वक्त रियलाइजेशन है जो कि मैं देखता हूँ अपने इंटरेक्शन में मुख्तलिफ डिसीजन मेकर में कि शायद हम ज़्यादा अर्सा वो अमदाद और कर्जों पे नहीं रह सकते, हमें खुद से कुछ करना होगा और कंपेटिटिव होना होगा। और ये रियलाइजेशन का होना जो है ये बताते खुद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमने एक लंबा अर्सा गुजारा कभी अफगान जहाज के डॉलर्स पे, कभी क्रिएशन सपोर्ट फंड के डॉलर्स पे, लेकिन अब वो दौर खत्म हो चुका है। अब जाहिर है कि हमें कंपेटिटिव होना है और यकीनन इस वक्त फैसला साज जो है वो इकोनॉमिक कंपैटिबिलिटी की तरफ जो है वो काम कर रहे हैं। और लेट्स सी कि कितनी उसमें सक्सेस आती है। इसमें जो दोबारा मैं दोहराऊं कि जो इंटरनल जो इस वक्त हालात हैं, जो हाउस इन ऑर्डर है वो में लेके आना होगा और उसके लिए जो मुख्तलिफ अदारा जाती इंस्टीट्यूशनल जो हम देखते हैं उसमें। लेकिन सुलैरी साहब ये तो हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो हमें उस तरह दिख नहीं रही है जिस तरह एहतजाज हो रहे हैं। क्या आपका इशारा इस तरफ है कि जो एहतजाज हो रहे हैं थोड़े अरसे बाद? मेरा इशारा इसी तरफ है और आई होप के चंद हफ्तों में शायद बहुत सी सूरत हाल जो है वो उसमें कुछ सर्टेनिटी आ जाए। अच्छा। और वो जिस करवट पे बैठेगा कम से कम ये तो फिर पता आपको चल जाएगा कि अगले जो कुछ हफ्ता है वो You are the only one who's so optimistic. One has to be. अगर dealing with Pakistan's economy. मेरा मतलब है कि किसी भी साइड पे जाए आपको एक मैं इस वक्त फॉर या अगेंस्ट बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कम से कम पता चल जाए कि आगे होना क्या है। आगे होना क्या है ताकि अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो इस वक्त काफ़ी वेन्यूज़ हैं, काफ़ी ऐसे रास्ते हैं, काफ़ी ऐसे जगह हैं जिनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। आपकी नज़र में कोई ऐसी चीज़ है जो कि मिसिंग हो या जिस जानिब फोकस करने की ज़रूरत हो कि जी इस तरफ भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, इस चीज़ को भी यूटिलाइज़ किया जा सकता है, इस तरफ भी काम होना चाहिए? इस वक्त हमें जो फोकस करना है और जिसके लिए बाहर से इमदाद या बाहर से सरमायाकारी नहीं चाहिए वो ह्यूमन कैपिटल अपना डेवलप करना है। आपको बड़ा क्लियर मैसेज मिल चुका है मिडिल ईस्ट कंट्री से जो कि हमारा एक मेजर सोर्स है रेमिटेंस का, कि उनको अब हमारे अनस्किल्ड वर्कर जो है वो नहीं चाहिए, बल्कि उन्होंने वीज़ा बंद किए हुए हैं। अब उनको आईटी ट्रेड जो रिसोर्सेज है वो चाहिए जो कि आगे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगली फेज है उसमें डिजिटल इंडस्ट्रियलाइजेशन उसमें सपोर्ट कर सके। तो पाकिस्तान हो या पाकिस्तान से बाहर हो हमें ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट करना होगा और ये इस वक्त मौजूदा दौर के तकाज़ों के मुताबिक जो अपनी वर्कर फोर्स है वो तैयार करना होगी। वो कर लेते हैं तो इंशाल्लाह हम कंपेटेबल हैं। थैंक यू सो मच। डॉक्टर आबिद सुलहरी हमारे साथ थे और ज़ाहिर है ज़बरदस्त इस वक्त टाइमिंग की उन्होंने बात की। टाइमिंग बड़े मैटर करते हैं और थोड़ी दिनों बाद SCO की समिट भी होनी है तो उसमें भी बहुत कुछ पाकिस्तान के लिए बेहतरी की हमें गुंजाइश नज़र आ रही है इंशाअल्लाह। अच्छा जी अब चलें सियासत और मईशत लाजिम मलजूम। तो अब ये है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय हो गया। सीरियसली दिस इज अ ब्रेकिंग न्यूज़। ये तो मेरे लिए ब्रेकिंग न्यूज़। इज इट? मतलब इत्तेफाक नहीं, आई हैव बीन सार्कास्टिक। इत्तेफाक तो इतवार को ही हो गया था लेकिन अब आईनी तरमीम पे हुआ है। ओके
سمجھ آئی آپ کو بات؟ اتفاق پہلے ہو گیا تھا، آئینی ترمیم پہ اب ہوا ہے. تو بہرحال مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ملاقات ہوئی. آئینی ترمیم سمیت دیگر امور زیر غور آئے اور بلاول بھٹو نے فرمایا کہ آئینی ترمیم وقت کی ضرورت اور مجبوری ہے. کہتے ہیں جی جو ماضی کی غلطیاں ہیں ان سے چھٹکارا پانا ہوگا. اور نواز شریف صاحب کا اس موقع پر کہنا تھا ایسا نہیں ہو سکتا کہ فرد واحد ملک و قوم کو سیاہ اندھیروں کے سپرد کر دے. ایسا نظام عدل بنانا ہے جس میں فرد واحد کی بالادستی نہ ہو. ایک شخص کو اختیار نہیں کہ وہ جمہوری نظام کو پٹری سے اتار دے. سو آئینی ترمیم کے لیے منظوری کے لیے بھاگ دوڑ ویسے جاری ہے. اور مولانا کی رہائش گاہ پر ہم دیکھ رہے ہیں بڑی اس وقت جو ہے وہ شخصیات کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. اب شہری رحمان نے بتایا کہ سیاست میں اتفاق رائے کے لیے بار بار ملاقاتیں کرنی پڑتی ہیں. تو سن لیتے ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں. ملاقات کی نوبت کیوں آ رہی ہے؟ یہ سیاست میں ہوتا ہے، کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو اپنے ساتھ لوگوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے. تو اوپر سے نازل نہیں ہوتی چیز. ہماری کوشش ہے کہ سب کو ایک پیج پہ جتنا بھی لا سکیں. خصوصی کمیٹی خورشید شاہ صاحب والی بنا لی گئی ہے تو اس میں ایک تھرو یا اسی کو فورم بنایا جائے گا جس طرح پہلے بنایا. کوشش ہے کہ وہاں ہم اپنے جو جتنے بھی مطالبات اور گزارشات ہیں وہ آخرکار ہم ایک جگہ بیٹھ کے حل کر سکتے. سب کے ساتھ انگیج بھی کر رہے ہیں، ہر پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں، چاہے اپوزیشن ہو چاہے ہمارے ساتھ ہو. یہ انگیجمنٹ 25 کے بعد تک بھی جا سکتی ہے. کیوں نہیں جائے گی. خواجہ آصف صاحب جو کہ وزیر دفاع ہیں کہتے ہیں کہ آئینی عدالت سمیت 3 ترامیم لا رہے ہیں اور تینوں ترامیم میثاق جمہوریت جو کہ 2006 میں سائن ہوا تھا اس کا حصہ ہیں. مزید کیا فرمایا دیکھیے. کانسٹیٹیوشن کوڈ بن رہی ہے جی. کانسٹیٹیوشن کوڈ بالکل 3 امینڈمنٹس ہیں. ایک کانسٹیٹیوشن کوڈ ہے، دوسری جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کو ریکانسٹیٹیوٹ کیا جائے گا اور ایک اور ہے. تینوں امینڈمنٹس جو ہم لا رہے ہیں وہ سی او ڈی کا حصہ ہیں. سی او ڈی کے اوپر عمران خان نے بھی سائن کیے ہوئے ہیں، فضل الرحمان صاحب نے بھی سائن کیا. $7 ملین اس نے ری روٹ کیا، پاکستان نہ آنے دیا. چندے کا پیسہ، کینسر اسپتال کا پیسہ $3.5 ملین ڈبو دیا. اس نے میرے خلاف مقدمہ کیے ہوا، آپ کو بتا کے مقدمہ کیا. یہ 16 سال ہو گئے ہیں آج تک جو ہے اس نے مقدمہ میرے ساتھ کیوں خاتمے تک کیوں نہیں پہنچنے دیتا، ڈیٹیں لے لیتا ہے. تو اس پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد خاور گھمن. خاور تھینک یو سو مچ، گڈ مارننگ ٹو یو. مجھے بتائیے گا سب سے پہلی لائن یہ تھی جی جو ہیڈ لائن بنی کہ نواز شریف یا نون لیگ کہہ لیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان آئینی ترمیم پر اتفاق ہو گیا. یہ وہی آئینی ترمیم ہے جس پر ووٹنگ ہونے ہی والی تھی، نہیں ہو سکی، یا یہ کچھ ڈیفرنٹ ہے؟ جی بظاہر تو یہی بات لگ رہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اتفاق ہے کہ جو بھی ایک آئینی ترمیم کرنی ہے اس کے اوپر. لیکن ایک جو بھی آپ نے بات کی نا کہ ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز کا اتفاق ہے یا دونوں پولیٹیکل پارٹیز ایک آئینی ترمیم چاہ رہے ہیں. آئینی ترمیم یہ ابھی تک پردے کے اندر ہے اور دنیا کی کمزور سے کمزور جمہوریت میں بھی اگر آئین کے اندر ان کے متعلقہ ملک میں آئین کے اندر اگر تبدیلی ہوتی ہے، ترامیم ہوتی ہیں تو اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو پبلک کرتے ہیں. 2010 کے اندر 18ویں آئینی ترمیم جب ہوئی تھی تو فل پیجز کے اوپر وہ آئینی ترمیم جو تھی وہ چھپی تھی. اس کے اوپر جو ہے سول سوسائٹی کی فیڈ بیک لی گئی تھی، اس کے اوپر انٹلیکچوئل کا جو ہے وہ تبصرہ تجزیہ لیا گیا تھا. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں آئینی ماہرین ان سے بات کی گئی تھی. تو ایک لمبا پروسیس چلا تھا 6-7 مہینوں کے اوپر. وہ محیط پروسیس تھا. 29 ممبر کمیٹی تھی. آج بھی اس کا ریکارڈ سارے کا سارا نیشنل اسمبلی کی لائبریری کے اندر موجود ہے. ہر شک جو ہے آئین اس ترمیم کی وہ تھریڈ بیئر ہوئی تھی. ابھی تک یہ جو اس بات کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی فرینکلی اسپیکنگ کہ کیا وجہ ہے کہ وہ جو آئینی ترمیم کا مجوزہ مسودہ ہے، ریکمنڈیشن ہے، تجاویز ہیں، اس کو یہ پبلک کیوں نہیں کر پا رہے. اس رات بھی آپ نے دیکھا کہ آئینی ترمیم اس انداز سے پاس کرنے کی کوشش کی گئی جیسے خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی لگ گئی ہے ملک کے اندر، کوئی ملک کے اوپر حملہ ہو گیا ہے، کوئی ڈھاکہ کہیں کو مارنے جا رہا ہے، مطلب اچانک سے، اور وہ ہر کوئی بندہ آئینی ترمیم کو چھپا رہا تھا. یہ آئینی ترمیم نہ ہوگی پتہ نہیں کو بہت بڑا. لیکن خاور صاحب the question was کہ وہ اس وقت جو آپ بات کر رہے ہیں نا، دیکھیں 2017-18 اور ابھی 2024 چیزیں کافی فاسٹ ٹریک ہو گئی ہیں. تو ان دونوں بڑی جماعتوں نے فاسٹ ٹریک کرتے کرتے اتنے تیز ہو گئے کہ اتفاق تو کر لیا لیکن آئینی ترمیم اس میں اب آئی ہیں، یعنی کہ اب اس پہ بات ہونی ہے. تو وہ مسودہ تو آپ جس کی بات کریں چھپایا جا رہا تھا، وہ تو بیشتر لوگوں نے دیکھا ہی نہیں تھا، تو چھپاتے کیا بیچارے. وہ اس وقت اس کو ایگزسٹ کر رہا تھا کہ نہیں کر رہا؟ ہاں وہی
وہ اس پہ نا میرے ذہن میں وہ لطیفہ آ رہا ہے، کسی نے کسی سے پوچھا کہ جی آپ کی شادی، انہوں نے کہا جی آدھا کام ہو گیا بس آدھا رہ گیا. انہوں نے کہا جی اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے ہاں کر دی ہے، بس وہ رشتہ ملنے کی بس اب ضرورت ہے. اب یہاں پہ انہوں نے تو وہ ہاں کی ہوئی ہے، یہ تو پہلے دن سے ہاں کیا ہوا ہے کہ ہم نے آئینی ترمیم کرنی ہے. اس کے تھوڑے بہت خط و خال آگے پیچھے سے آیا، لیکن وہ جو مطلوبہ تعداد چاہیے نمبر کے، اس رات مولانا صاحب نے کہا کہ جی آپ نے ہمیں تو یہ تو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ کام کرنا ہے. کسی کو یہ بتا دیا کہ جی نہیں مولانا صاحب راضی ہے. کل بلاول بھٹو زرداری صاحب کا آپ نے وہ بیان دیکھا کہ جی ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا حکومت کی طرف سے کہ مولانا صاحب راضی ہیں. ہم تو اس لیے وہ بینڈ باجا بارات لے کے آپ نیشنل اسمبلی کے اندر پہنچے سارے اپنے ایم این اے سے ایم پی ایز لے کے، لیکن وہاں بھی پتا چلا کہ جو ہے وہ نون لیگ نے کہا کہ ایک وزیر نے انہیں کہا تھا اس محفل کے جو دولہا ہیں محترم مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ تو آئے نہیں ہیں کیونکہ ان کا نمبر ضروری تھا، جو ان کا جو ایم این اے سینٹر کی جو ہے وہاں پہ جو ہے موجود ہونا ضروری تھا نمبر گیم کے لیے. لہٰذا دیکھیں سب سے اہم بات یہ نہیں ہے کہ ان کا آپس میں اتفاق ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں، لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ملک کا جو اس وقت عدالتی نظام ہے اس کے اندر بہت نقائص ہیں. ملک کے اندر سستا اور فوری انصاف فراہم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جوڈیشل ریفارمز ہوں. اچھی بات ہے، یہ آپ کی نیت بہت اچھی ہے. تو خدارہ جس ملک کی عوام کے لیے کام کرنے جا رہے ہیں اس ملک کی عوام کو بھی بتا دیں کہ یہ ہمارے مقاصد ہیں، یہ کام ہے، یہ آبجیکٹیوز ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے، بالکل، تاکہ اس کے ارد گرد جو کنٹروورسی ہے وہ ختم ہو جائے. خاور 25 تاریخ بڑی امپورٹنٹ ہے جس کے لیے ہم نہیں کہہ رہے، یہ تو بار بار ہمیں سیاستدان یاد دلا رہے ہوتے ہیں، کبھی بلاول یاد دلا رہے ہوتے ہیں، کبھی مولانا صاحب یاد دلا رہے ہوتے ہیں. شہری رحمان کہتی ہیں کہ معاملہ صحافی نے پوچھا کہ 25 اکتوبر سے آگے جا سکتا ہے تو کہتی ہیں ہاں، کیوں نہیں جا سکتا. تو ایسے ہی ہے پیپلز پارٹی کے اس اسٹیٹمنٹ پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی 2+2 والی بات یہ ہے کہ 25 اکتوبر کو موجودہ چیف جسٹس صاحب چلے جائیں گے اور سینئر پیونر جج جو موجودہ آئین ہمارا یہ کہتا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب 26 تاریخ کو چیف جسٹس بن جائیں گے. اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اپنے ہاتھ سے ایک ججمنٹ لکھی ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے. اگر وہ ڈیٹیل ججمنٹ پڑھیں تو اس کے اندر بہت واضح طور پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہونا ہے، اور وہ لوگ جو عمل درآمد نہیں کریں گے ان کو کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑے گا. اور وہ پھر الیکشن کمیشن آپ کو پتا ہے مین پارٹی ہے سارے کیس کے اندر. لہٰذا اگر یہ سارا معاملہ حل نہیں ہوتا 25 تک، جو کہ ان کا ارادہ ہے، میرے پاس جو اطلاعات ہیں مقصد یہی ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشن کورٹ بن جائے گا اور یہ سارے اس وقت مقدمات جن کے اندر کانسٹیٹیوشن وی انڈرسٹینڈ واٹ اٹ از. لیکن یہ بتائیں کہ اس معاملے پہ ایک بلاول صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ تھا کہ انہوں نے کیا کہ وقت کی ضرورت بھی ہے، آئینی ترامیم وقت کی ضرورت اور مجبوری ہے، تو یہ مجبوری کس کی ہے؟ دیکھیں مجبوری تو یہی بات کر رہے ہیں نا کہ اس کا کانٹیکسٹ ہے، بڑا ڈیٹیل کے ساتھ انٹرویو حالیہ دنوں کے اندر ان کا میں نے سنا ہے، اس کے اندر وہ یہی بتا رہے ہیں کانٹیکسٹ ہے. وہ یہ بھی بتا رہے ہیں، آپ نے شاید اخبارات نہیں پڑھے سکی صاحب، کیا ہو گیا ہے اخبارات کی پرسوں کی ہیڈ لائن یہ تھی کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ججز کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے. یہ جو ہے محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کی رائے تھی. اب وہ ہم نے تو یہی پڑھا ہے، سنا ہے، دیکھا ہے کہ سارے برابر ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے ججز، کوئی کسی کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. ایک آئین کا سب نے حلف لیا ہوتا ہے. اب وہ کس انداز سے کنٹرول چاہ رہے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب آگے تو پھر جو سپریم کورٹ کے اندر. لیکن یہاں پر تو آپ کو پتا ہے نا کہ ویسے ہوتا رہتا ہے نا کہ یہاں پر روسٹر سے بھی نکال دیا جاتا ہے، روسٹر میں متعلقہ کیسز میں بھی نہیں رکھا جاتا. یہ تو ساری انتظامی امور تو ہم نے چیف جسٹس کے پاس بھی دیکھے ہیں نا ماضی میں اور ابھی ریسنٹ ہسٹری میں بھی. دیکھیں وہ تو جب یہ پریکٹیشنل پروسیجر ایکٹ آیا تھا اس کو دوبارہ سے آپ نے تبدیل کر دیا. اگر آپ جمہوریت آپ چاہ رہے تھے تو وہ جمہوریت رہنے دیتے اس کے اندر. باقی یہ جو بینچ فکسنگ کی بات ہے یہ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کہی ہے، یہ رہا ہے اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ابھی بھی یہ بات ہو رہی ہے. لیکن مقصد یہ ہے کہ دیکھیں کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہی جا سکتی. اگر کوئی چیز غلط ہے تو وہ بظاہر سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز غلط ہونے جا رہی ہے، اس کے اوپر بات بھی ہوتی ہے. ہر جمہوری ملک کے اندر یہی بات ہے. دیکھو فار ایگزامپل سب سے بڑی مثال میں امریکہ کی لیتے ہیں. امریکہ کے اندر پریزیڈنٹ نامینیٹ کرتا ہے، اس کے بعد وہاں کو ان کی سینٹ اس کو اپروو کرتی ہے. لیکن جب ججز فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے اوپر میڈیا اوپنلی تنقید کرتا ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. لیکن
اب ہمارے ہاں تھوڑے سے سارے معاملات ایک ڈفرینٹ انداز سے چلائے جا رہے ہیں اور امید، لیکن وہاں پر پتہ بھی ہوتا ہے نا کہ کون سا جج ڈیموکریٹ ہے کون سا ریپبلکن ہے. یہاں پر بھی چاہتے ہیں کہ آوازیں ایسے ہی اٹھیں. نہیں دیکھیں سعدی صاحب، ایک کسی بھی جج کا ایک خاص نظریے کی حمایت کرنا ایک علیحدہ بات ہے اور فیصلہ کرنا. جب آئین آپ کے سامنے ہے، آپ آئین کے مطابق کچھ چیزیں متعین ہیں، آپ اس کے اگینسٹ نہیں جا سکتے. کسی بھی جمہوری ملک کے اندر ایک جو بیسک پرنسپل یہی ہوتا ہے کہ آئین کے جو متعین کردہ حدود ہیں ان کو کراس نہ اس کے آپ باہر نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے، لیکن اگر ایز لانگ ایز یو آر اس کے اندر ہیں تو ٹھیک ہے. جی تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ حامد. چلیے جی یہاں پر بریک لیں، بریک کے بعد جلدی سے واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک. آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر پاکستان سعودی بزنس فورم سے وزیر سرمایہ کاری سعودی عرب خطاب کر رہے ہیں. The executive branch of both sides to sign it, but actually it's ratified and putting it into effect. Because consistent with the theme I have been saying, Pakistan, rightly or wrongly, fairly or unfairly, is perceived to be a high-risk jurisdiction. I don't enjoy, I feel pain saying this, but this is the elephant in the room that we have to deal with. And investors who have to raise financing, who have to get boards to approve with different governance, compliance, risk, and what have you, are going to, go through a detailed due diligence before projects in Pakistan go through that final important step of receiving final investment decisions. That final investment decisions will require that recourse in the case there are road stops post investment, and the Investment Protection Treaty gives some assurance that there is a recourse for that through sort of dispute resolution mechanism, arbitration, and what have you. So I would urge that, and the same protection that we ask for in the Pakistan jurisdiction, of course, is afforded in Saudi Arabia and the other GCC countries, because these agreements by their nature are bilateral, so they are reciprocal and equally binding on us. So I think that's a key agreement. I think the other G2G mechanism that we want to put in place is between the government side activating on the investment side the coordination committee, where His Excellency Mohammed Tuwaijri has been designated by His Royal Highness the Crown Prince, and he is leading a very powerful team that is in the Royal Court. They are literally meters away from the Crown Prince, who is probably the busiest man on the planet, with some of the most ambitious agendas that you can think of. And he has elected to place the Pakistan file within that Royal Court team, because he wants to be personally have his finger on the pulse of how are we managing. And Your Excellency, Minister Mossadegh, has been designated by the Honorable PM to be his counterpart. And we are encouraged because you know the kingdom better than us. You've been there from the inside out, you're very analytical, you're very strategic, you know the governance within the kingdom, you know the sectors, So we're encouraged that you're not just in an executive capacity within the Pakistan
government of reform that has been launched recently, but you're also very knowledgeable about the kingdom. You know what can and cannot be done, and you're also a private sector driven in your career. So you also know that ultimately what we need to do is enable the private sector to do things. So within the scope of that G2G relationship, His Excellency Tuwaijri and his team have asked MISA to take the lead on everything about investment, everything about channeling private sector funding, everything about risk mitigation. I just talked about the investment protection. Everything about investment protection, everything about privatization, everything about funding, third party. Pakistan, Saudi. So, मनाज़िर आप इस वक्त देख रहे हैं सऊदी डेलीगेशन पाकिस्तान में मौजूद है और सऊदी वज़ीर सरमायाकारी इस वक्त मुखातिब हैं। और इससे पहले भी हमने आपको बताया कि सऊदी वज़ीर सरमायाकारी जब कल बिज़नेस फोरम से खिताब कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान सऊदी अरब दोस्त नहीं ख़ानदान है और ये हमारे लिए दूसरा घर है। फिर वही कहते हैं बहुत सारी मईशत के हवाले से इश्यूज़ हैं जो हमें मिलकर तय करना है और मुस्तक़बिल की तामीर के लिए हमें काम करना है। दुनिया में हर किसी का दिन अब लगता है आ गया है, मतलब मेरा और सदफ का भी कोई अलग से दिन होना चाहिए। आज अशफाक सत्ती का दिन है, शायद सालगिरह का दिन ही मेरे ख्याल में कह दिया जाता है, आपकी बर्थडे को कहा जाता है ये आपका दिन है, मगर वो यूनिवर्सली तो नहीं मनाया जाता। यूनिवर्सली तो नहीं मनाया जाता, मतलब पूरी दुनिया मनाए ना, आलमी दुनिया मना रही है ये दिन। अजीम शख्सियत अशफाक सत्ती इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन नहीं। और आप सोचें आप किसके दिन मनाने हम जा रहे हैं, उसकी अफादियत बहुत है, लेकिन फिर भी अंडे की बात कर, अंडे का भी दिन होता है, गर्म हो या ठंडे अंडे, अंडे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अंडे की अफादियत बहुत है भाई, आप ये देखिए प्रोटीन उसमें मिलता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, इंसानी सेहत के लिए बेइंतहा मुफीद है। और ख़ास तौर पर अभी तो अंडे मेरे ख्याल में 300 रुपये से ऊपर गर्मियों में मिल रहे हैं, लेकिन अभी कुछ अर्सा पहले तक ये होता था कि जब 100-125 रुपये दर्जन होते थे तो वो घराने जहाँ पर बच्चों को शायद गोश्त मुयसर उस तरह से ना होता हो तो अपने बच्चों को सुबह का आगाज़ वो अच्छे तरीके से करते थे कि उनको एक एक अंडा खिला के। तो और एक टाइम वो भी था जब अंडे और टमाटर लोग मारने के लिए इस्तेमाल करते थे, जो कि मैं कभी भी इस चीज़ को एंडोर्स नहीं गंदे अंडे होते थे, वो साफ अंडे नहीं होते, गंदे अंडे। लेकिन अब अंडे इतने कीमती हो गए कि कोई इस बात के बारे में बल्कि यकीन भी नहीं करता कि कभी पहले ऐसा होता 10 भी था। जगह उनकी तहकीक होती है कि वाक़तन गंदा अंडा है, फिर उसके बाद मारे जाते हैं। अंडे को लेके तो बहुत सारी इस्तिलाह हैं। चले खैर, तो हमारे साथ इस पर बात कर लेते हैं, एक अजीम शान शख्सियत हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, हकीम शाह नज़ीर। कैसे हैं सर? आपको भी हैरत हुई कि अंडों का आलमी दिन मनाया? जी बिल्कुल ऐसे ही हैरत हुई है। और अंडा जैसे 50 ग्राम का अंडा होता है, अब इसमें 154 कैलोरीज होती हैं, डिपेंड जी हाँ 154 कैलोरीज होती हैं। और अंडा तकरीबन उसका छिलका, उसका सफ़ेदी, उसकी जर्दी सब काम की है। छिलका भी हम काम में बताएंगे किस तरह ले सकते हैं आप। और जिन लोगों को भी सिर्फ कोशिश कीजिए कोलेस्ट्रॉल वाले और साथ में हार्ट पेशेंट, ब्लड प्रेशर वाले अंडे का इस्तेमाल कम से कम करें। जी हाँ, कम से कम फॉर्म में कम करें, किसी भी फॉर्म में कम करें। उसकी वजह ये है कि ब्लड प्रेशर और दिल के जो मरीज होते हैं, मतलब बॉइल्ड एग ना खाएं, फ्राइड एग ना खाएं, वाइट योग खा सकते हैं उसका, जो कि जो उसकी जर्दी है वो नहीं खाएं। अच्छा, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि बाज़ लोग अंडे को कच्चा तोड़ते हैं, जो जिम वगैरह में, क्लब वगैरह में जाते हैं, वो कच्चा तोड़ के मुंह में डाल के पी लेते हैं और उससे फूड पॉइजन होने के चांसेस होते हैं। थोड़ा सा एहतियात कीजिए आप लोग। हालांकि वो फुल एनर्जी देती है और आपकी जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करती है। अच्छा, जी हाँ, कच्चा अंडा जो है। और बाज़ लोग इसे नाश्ते में हाफ फ्राई करके भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपकी ताकत के लिए बहुत बेहतरीन है। इसके जो मिनरल्स पाए जाते हैं, विटामिन ए भी है इसमें बहुत सारी मिकदार में जो है वो पोटाशियम भी है, कैल्शियम भी है, प्रोटीन भी है, ऐसी बहुत सारे मिनरल्स का ये ख़जाना है। मुझे एक बात बताएं, जो कि आपके दिमाग के लिए भी बहुत बेहतर है। मुझे एक बात बताएं, ये जो आप छिलकों का कह रहे थे, ये कैल्शियम के लिए कह रहे थे? नहीं,
چھلکا جو ہے آپ کو جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ نے اپنی جو لائف ہے اس کو روک لینا ہے, سدا جوان نظر آنا ہے, تو وہ سدا جوان آپ کس طرح رہ سکتے ہیں؟ یعنی جھریاں ختم کرنے کے لیے آپ نے لینا ہے انڈے کی سفیدی, چاول کا آٹا اور انڈے کے چھلکوں کا پاؤڈر. ان کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں اور پورے فیس پہ لگا لیں, اور 20-25 منٹ کے بعد آپ اپنا فیس دھو لیں. آپ دیکھیے گا آپ کی اسکن تھوڑی سی لفٹ ہوئی ہے. وہ پاؤڈر نقصان تو نہیں کرے گا؟ نہیں, صرف لگانا ہے آپ نے, رگڑنا نہیں ہے. اچھا, رب نہیں کریں؟ نہیں, رب نہیں کریں گے. اسے لگا کے 15 منٹ 20 منٹ چھوڑ دیں, پھر پانی کا اسپرے کریں, یا تو اس سے دھو لیں آپ ٹھنڈے پانی سے. آپ دیکھیں گے آپ کی اسکن لفٹ ہوئی ہوگی, اور ریزلٹ اس کا اسی 15 منٹ میں ہے. لیکن یہ ایک دن کا آپ کو جوان بنائے گی. اگر اسے کچھ عرصہ آپ کنٹینیو کریں گے تو یہ آپ کو سال 2 سال پیچھے لے جائے. انڈے کہاں گئے؟ اکڑ تو نہیں جائے گی؟ نہیں, انڈے تھے کہاں چلے گئے؟ گھر والے بھی یہ بھی تو پوچھیں گے. نہیں, ایک سفیدی لینی ہے اور تھوڑا سا انڈا, کیونکہ ظاہری بات ہے آپ انڈا پکاتے بھی ہیں, مہنگے اتنے ہیں نا, تو اس کے چھلکے پھینکے نہیں, وہ آپ کے کام آئیں گے. اگر اس کے کلر فیئر کرنے کے لیے آپ نے بنانا ہو تو پھر آپ نے جیسے بیسن ہے, آپ بیسن کے اندر حسن یوسف 20 گرام یعنی 50 گرام بیسن لے لیں, 20 گرام حسن یوسف لے لیں, 20 گرام انڈوں کا چھلکوں کا پاؤڈر لے لیں. اسے دودھ میں پیسٹ بنا کے پورے فیس پہ لگائیں, آدھے گھنٹے کے بعد دھو لیں. ایک ٹائم روزانہ کریں. ایک ہفتے میں کلر آپ کا کافی بہتر ہوگا, ایک شٹ صاف ہو جائے گا آپ کا, اور جب مکمل چہرہ صاف ہو جائے, آپ کے داغ دھبے جھائیاں ختم ہو جائیں, پھر اسے چھوڑ دیں. گھر میں سے جب بیسن, انڈے, چھلکے, دودھ غائب ہوگا تو اماں جو حشر کریں گی وہ نہیں, لوگ تو کتنے پارلرز میں جاتے ہیں. تھوڑا اگر روز واٹر ڈال لیں تھوڑی اسمیل بھی آتی ہے نا. جی, آپ روز واٹر ڈال دیں اس میں, دودھ میں اس کا پیسٹ بنا لیں, کوئی حرج نہیں. بالوں کے لیے بھی میں نے سنا ہے بڑا اچھا ہوتا ہے. دیکھیں انڈے کی, دیکھیں جن لوگوں کو بال خورا ہو جاتا ہے, خاص طور پہ ایلوپیشیا ہو جاتا ہے, تو ایسی صورت میں آپ انڈے کی زردی لے لیں. آپ کچے انڈے کی زردی میں 1 چمچ سرما ملائیں اور اپنے سر پہ لگائیں. آپ آدھے گھنٹے بعد سر دھو لیں. آپ یہ آپ نے 45 دن کرنا ہے. جو بیکٹیریا آپ کا جو بال کاٹ رہا ہوتا ہے وہ واپس ختم ہو جائے گا اور بال واپس اگنے لگ جائیں گے. اچھا, ایک دن میں ایک انسان کتنے انڈے کھا سکتا ہے؟ 1 انڈا کھائے. کیوں بھائی؟ ہاں, 1 انڈا کھائیں, کیونکہ یہ بلڈ پریشر کو بھی بڑھاتی ہے. لو بی پی والے 2 بھی کھا سکتے ہیں, لیکن کوشش کریں 1 انڈا روز کھائیں. اور اگر آپ جیسے بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں, کولیسٹرول کے پیشنٹ ہیں, تو 1 دن 2 دن چھوڑ کے 1 انڈا کھائیں. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارے جو ویٹ لفٹرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ تو پتہ نہیں درجنوں کے حساب سے نہیں, بہت غلط کرتے ہیں یہ. اچھا, نہیں, اتنا نہیں کرنا چاہیے. باڈی میں آپ کی کولیسٹرول کی جو مقدار ہے وہ بڑھ جائے گی اور مختلف منرلز بڑھ جائیں گے. لیکن کولیسٹرول تو بڑھے گا. اس میں پوٹاشیم بھی پائی جاتی ہے, جو کہ آپ کے رگوں کے لیے بھی بہتر ہے اور جوڑوں کے لیے بھی بہت زیادہ بہتر ہے. اچھا, لیکن وہ اس وقت بڑھے گا اگر یہ آپ جو بتا رہے کولیسٹرول کے, اگر اس کے جو زردی ہے وہ بھی کھائیں. لیکن کئی لوگ صرف سفید حصہ بوائل کر کے کھا رہے ہوتے ہیں, وہ ٹھیک ہے؟ ہاں, سفید حصہ بالکل کھا سکتے ہیں. کیلشیم ہوتی ہے اس میں, وٹامن ڈی بھی کی پروٹین مقدار اسی میں پائی ہوتا جاتی ہے. اس میں پروٹین اسی میں ہوتا ہے. اس میں پروٹین, دونوں میں پروٹین تو آپ کو دونوں میں ملے گی. دونوں میں ملے گی. دونوں میں پروٹین ملے گی آپ کو. اچھا, لیکن اس میں آپ کو وٹامن ڈی بھی ملے گا آپ کو. اچھا, اور دیسی انڈے اور جو یہ ریگولر ہیں, کیا اس میں فرق ہے؟ دیکھیں دونوں میں تقریباً کوئی فرق نہیں ہے. پروٹین دونوں میں پائی جاتی ہے. اور بعض اوقات یہ ہے کہ وہ دیسی بعض لوگ کھاتے ہوتے ہیں, اس میں پاور زیادہ ہوتی ہے کہتے ہیں, حالانکہ دونوں سیم ہی ہوتی ہیں. اور 50 گرام 40 گرام کا 1 انڈا. کیلوریز بھی اتنی ہوتی ہیں. کیلوریز بھی وہی 154 کیلوریز ہوتی ہیں 1 انڈے کے اندر. بس یاد رکھیں جی, یہ یاد چلیں جی. تھینک یو سو مچ حکیم شاہ نذیر صاحب, آپ تشریف لائے اسٹوڈیوز پہ. آپ نے سن لیا انڈوں کی افادیت کا عالمی دن ہے, پوری بات کہنی چاہیے. انڈا ایک ہی اچھا, قیمت کے حساب سے بھی مہنگا بہت ہو گیا, اور دوسرا جو بتایا انہوں نے شاہ نذیر. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھانا بہت ضروری ہے, خاص طور پر آج کے دور میں. تو اگر ہم بات کریں, مٹیاری کے مقامی زمینداروں نے زرعی شعبے میں جدت اپناتے ہوئے چھوٹے سے گاؤں میں, چلیں اس کو ہم بعد میں ایشو کو ٹیک اپ کریں گے. اس وقت ہم کہاں جا رہے ہیں؟ لیے چلتے ہیں اسلام آباد, جہاں پر صدر مملکت آصف علی زرداری خطاب کر رہے ہیں. Morning to you all. It is indeed President of Turkmenistan, Excellencies, distinguished guests, esteemed scholars, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good morning to you all. It is indeed a great honor to address this august gathering to celebrate the 300th 300th birth anniversary of Makhdoom Wali Faqih, the 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 3
a towering figure in Turkmen literature and a beacon of culture and spiritual enlightenment, I extend my heartfelt appreciation to the government and the brotherly people of Turkmenistan for organizing this prestigious event aimed at promoting understanding, peace, and dialogue among cultures. Ladies and gentlemen, Pakistan and Turkmenistan share a deep-rooted bond of brotherhood, which is built on a mutual respect, commonality of faith, and a shared vision of a better, peaceful future. My participation in this conference is a reflection of our commitment to strengthening these ties between our two brotherly countries. We need to focus on promoting connectivity among regional countries and would help strengthen culture and economic operations. I'm delighted to share that one of our founding fathers and our national poet, Allama Muhammad Iqbal and Makhdoom Guli Fargi, share several commonalities in their poetry and thoughts on Sufism and nationalism. Excellencies, ladies and gentlemen, Makhdoom Guli is only one poet but a symbol of Turkmen people's spirit, aspiration, and love for their homeland. His works, written in the 18th century, continue to resonate with us today, providing guidance, inspiration, and a sense of unity. Makhdoom Guli was born into a time of great political and social unrest when the Turkmen tribes were scattered and divided. Yet despite this challenge, he dedicated his life to the dream of seeing the Turkmen people united as one. I would like to specially commend the President of Turkmenistan, Sardar Badri Mahmudafi, for organizing this event to promote the works of Makhdoom Guli Fargi, as well as providing an opportunity to interact with leadership of the regional countries that will help strengthen our bonds of friendship. I also congratulate Turkmen nations on the announcement of the 2024 as the year of the great poet and thinker, Turkey World Makhdoom Guli. I'm confident that discussions and deliberations in this conference will not only honor the memory of Makhdoom Guli, but will also pave the way of a new avenues of culture, collaboration between our countries. Let us take this opportunity to reaffirm the commitments to our values he cherished and the work together to create a brighter and peaceful future for the generations to come. I'm also glad to meet the President Sardar Badri Mahmudi, who is the son of my great friend and former President Gurbanguly Berdi Mahmudov, who I had the pleasure of meeting multiple times on different forums. He is not only a great politician, but also an eminent scholar and author of many books. I would like to conclude this beautiful verse of Makhdoom Guli Fargi. I dream of a nation, united and free, where every heart beats with dignity,
Turkmen stand strong, their spirits bright, together we shine in freedom light. Thank you, ladies and gentlemen. पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान आसिफ अली जरदारी का बैनुल-अक़वामी फोरम से खिताब और अशकाबाद में मौजूद हैं तुर्कमेनिस्तान में, और इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने ज़ोर दिया कि कितना इम्पोर्टेंट है कंट्रीज़ के दरमियान रवाबित को आगे बढ़ाना, स्पेशली ट्रेड को आगे बढ़ाना और अमन को फ़रोग़ देना। चलें, जब वक्त आ गया आपसे इजाज़त लेने का, शाद रहे, आबाद रहिए, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।